मौसम बाय आसिया रईस खान। नावल स्टार्ट करने से पहले एक बात बताती चलूँ, अगर आपको भी आसिया रईस खान के नावल्स मेरी तरह बहुत पसंद हैं तो यूट्यूब पर लिखें आसिया रईस खान नावल्स बाय सेल्फ बिलीफ, या फिर पहले कमेंट को देखें, उसमें आसिया रईस खान के अब तक जितने भी नावल्स मैंने रीड किए हैं उन सब का लिंक मौजूद है। उस पर क्लिक करें और नावल्स को एंजॉय करें। फीडबैक देना हर किस ना भूलिएगा। अक्सर आप लोग वीडियो को लाइक करना भी भूल जाते हैं, दैट्स नॉट फेयर। वीडियो को लाइक करेंगे या कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार करेंगे तो मेरी हौसला अफजाई होगी। सो लेट्स स्टार्ट इट। नुमाइशगाह की पुरफसूं फ़िज़ा में उभरती इक्का दुक्का दबी दबी सरगोशी, मर्दाना जूतों और जनाना हील्स की ठक ठक के अलावा कोई और आवाज़ नहीं थी। लेकिन जब वो सुस्त कदमों से चलती उस तस्वीर के सामने पहुंची तो गोया सारा हॉल उसकी धड़कनों के शोर से भर गया। स्याह गेट के पास किसी मुसाफिर की तरह इस्तादा पलाश के फूलों से केसरी हवा दरख्त उसके लिए मानूस था, लेकिन दरख्त के नीचे खड़ी औरत की छवि ये अक्स मानूस नहीं बल्कि उसी का था। सुर्ख लंबा कोट, कंधे से लटका पर्स, शानों पे पड़े बाल और पैरों में ब्लॉक हील्स वाले जूते। तस्वीर की सूरत वासिया नहीं थी, लेकिन ब्रश के स्ट्रोक और रंगों के इम्तजाज ने बाकी तफसील बड़ी मुकम्मल पेश की थी। ये मंजर देखने और फिर उसे कैनवस पर रंगों से ज़िंदा करने वाली आंखें उसे भी भूली तो नहीं थीं। वेट इज़ टाइमलेस। इंतज़ार वक्त की कैद से आज़ाद है। मेरी ज़िंदगी एक शख्स के इंतज़ार का दूसरा नाम भी बन जाए तो मैं खुश हूँ। इंतज़ार भी तो रोमान है। शोर थम सा गया और उसके कानों में वो गहरी भारी सी आवाज़ उभरी थी। वो दुनिया का यकता इंसान था, उसे यकीन के बल पर सफ़र जारी रखने वाला, अपने यकीन के बल पर सफ़र जारी रखने वाला। ये तस्वीर भी उसी एकांत का परतू थी जो उसने युसरा की ज़ात से मंसूब किया था, और वो गलत नहीं था। उसने सोचा और एतराफ़ किया, मुझे उसके यकीन ने बदला है। डॉक्टर युसरा मुबीन। अकब से वही भारी गहरी आवाज़ आई। इस बार ये माजी करीब की याद नहीं, उस पल की हकीकत थी। वो आहिस्ता से पीछे मुड़ी और उसे देखते ही दिल ने शिकवा किया कि उसने वैसे ही युसरा कह के क्यों नहीं पुकारा, जैसे उस दिन रुखसत करते हुए स्टेशन पर पुकारा था। कुछ मकाम होते हैं जहां आप साल के किसी भी वक्त जाएं, वो दिलकश और फरहत बख्श नज़र आते हैं। कुदरत ने पौन नगरी को भी ऐसे ही शाहाना फराख दिली से हुस्न अता किया था कि उसकी कशिश में तखफीफ गोया नामुमकिनात का हिस्सा थी। शाम भी उसके हमरा सफ़र करती कस्बे में दाखिल हुई थी। सर्द सी हवाएं और उनमें बसी पहाड़ों और जंगली फूलों की महक के साथ विदा होता सूरज तवील सफ़र के बावजूद इंतसाब का मजाज खुशगवार कर रहा था। उसने गाड़ी उस ऊंचे रास्ते पर डाली जिसके इख्तिताम पर एस्तादा पुरानी इमारत उसका घर थी। जितना खूबसूरत ये कस्बा था उतनी खूबसूरत यादें उस घर और उस जगह से वाबस्ता थीं। ये नहीं था कि उसे शहर की गहमा गहमी पसंद ना थी, लेकिन तेज़ रफ्तार और शोर शराबे वाले माहौल से दूर कुछ दिन यहाँ गुजारना उसे हमेशा बहुत अच्छा लगता था। गेट के पास ब्रेक लगाकर उसने हॉर्न पर हाथ रखा ही था कि दरवाजे पर रामू काका नमूदार हुए। इंजन की आवाज़ ने उन्हें मतवज्जा कर लिया था। ये उनके वापस जाने का वक्त था। वो हाथ में थैली थामे मुस्कुराते हुए तेज़ कदमों से उसकी तरफ आए और गेट खोला। वो गाड़ी अंदर ले आया। तब तक अब्बा भी उसकी आमद से बाखबर होकर पोर्च में निकल आए थे। कैसे हैं रामू काका? बाहर निकलकर उसने पूछा। भगवान की कृपया है बेटा, इस बार बड़े दिन बाद आए, वो जवाबन मुस्कुरा दिया। तब तक वो अब्बा को देख चुका था। उन्हें सलाम करते हुए वो पोर्च की तरफ बढ़ा। रामू काका डिग्गी से सामान निकालने के लिए वहीं कार के पास रुके रहे। कैसे हैं अब्बा? वो उनसे बगलगीर हुआ। दोनों का कद तकरीबन एक सा ऊंचा था। कद ही क्या, तीनों भाइयों में वो सबसे ज़्यादा अब्बा से मुमासिलत रखता था। सूरत और जिसामत के साथ साथ बेशतर आदात भी उनकी एक सी थी। अल्लाह का करम है, उनके लहजे में तशक्कुर था। फ़ोन कर देते। वो कभी इत्तला देकर नहीं आता था और अब्बा हमेशा उससे यही कहते थे। उनसे अलग होकर वो हंस दिया। रामू वहीं खड़ा है, डिग्गी खोल दो। उन्होंने गाड़ी की तरफ इशारा किया। हर बार उसके साथ आने जाने वाला सामान वो दोनों जानते थे। आपको देर हो जाएगी काका, आप जाएं।
صبح نکال لیں گے۔ اس نے وہیں سے اونچی آواز میں کہا۔ رامو کاکا کو ڈھلان اتر کر نیچے جانا تھا اور پھر وہاں سے قصبے کے دوسرے سرے پر ان کا گھر تھا۔ سورج افق کے کنارے پھیلی سرمئی ردا میں منہ چھپانے ہی والا تھا اور شب کوری کے مرض کے باعث ان کی کوشش ہوتی کہ وہ اندھیرا ہونے سے پہلے پہلے گھر پہنچ جائیں۔ وہ صبح آتے اور شام اس وقت گھر لوٹ جاتے تھے۔ وہ اس گھر کے واحد ملازم تھے جو گھر کی صاف ستھرائی کے ساتھ ساتھ بیک وقت خانسامہ، مالی اور نگران کے فرائض بھی نبھا رہے تھے۔ جیسا آپ کہو بیٹا، چلتا ہوں۔ وہ اپنی دھرم پتنی کے ہاتھوں کی سلی چتکبری سی تھیلی ہلاتے گیٹ سے باہر نکل گئے۔ آؤ، ابا نے اندر جاتے ہوئے کہا۔ گھر میں خاموشی کا راج تھا جس میں ابا کے کمرے سے ٹی وی کی دبی دبی سی آواز اس حکومت کے خلاف بغاوت کی کوشش کر رہی تھی۔ کھانا کھاؤ گے یا کافی؟ وہ باورچی خانے کی طرف جاتے ہوئے پوچھ رہے تھے۔ ابھی کچھ نہیں ابا۔ وہ رک گئے۔ میں شاور لوں گا، اس کے بعد خود کچن دیکھ لوں گا، آپ فکر نہ کریں۔ ٹھیک ہے، تم فریش ہو جاؤ، مغرب ہونے والی ہے، نماز کے بعد ساتھ چائے پیتے ہیں۔ وہ اپنے کمرے میں آ گیا جو رامو کاکا ہمیشہ اس کے لیے تیار رکھتے تھے۔ دونوں بھائی جب بھی آتے 8-10 دن پہلے اطلاع دیتے تھے۔ ان کے ساتھ اکثر بیوی بچے ہوتے اور مقصد کچھ دنوں کی تفریح ہوتا تو کبھی بھتیجے دوستوں کے ساتھ آ دھمکتے تھے، جبکہ وہ عمر کی 42 بہاریں، خزائیں، بارشیں دیکھنے کے بعد بھی اب تک تنہا تھا اور جب دل کرتا اپنا سامان گاڑی میں ڈال کر چلا آتا۔ یہ چھوٹا قصبہ ان کے بچپن میں گمنام اور عام سا تھا، لیکن پچھلے 15-20 برسوں میں قریب کے شہروں میں بسنے والوں نے اسے دریافت کر لیا تھا اور اب وہ ان کے لیے قریبی اور سیر تفریح کی پسندیدہ جگہ بن گیا تھا۔ لوگ کبھی ایک دن کے لیے پکنک منانے بھی آتے تو کبھی ویکینڈ منانے۔ دنیا اس قصبے سے اب بھی بے خبر تھی، تاہم آس پاس پھیلی اس کی شہرت و مقبولیت نے اس قصبے کی اہمیت بھی بڑھا دی تھی۔ اسی مناسبت سے مقامی افراد نے درمیانے معیار کے ہوٹل اور ریسٹورنٹ کھول لیے تھے۔ قصبے کی رونق اور شہرت بڑھ گئی تھی۔ دادا وہاں کے پوسٹ آفس میں سرکاری ملازم تھے۔ یہ مکان انہوں نے ہی تعمیر کروایا تھا، جسے بناوٹ اور قدامت کی وجہ سے اب ہیریٹیج میں شمار کیا جا سکتا تھا۔ ابا اکلوتی اولاد تھے۔ دادا کے بعد ابا کو بھی ریلوے میں ملازمت مل گئی، لیکن جلد ہی وہ تبادلوں سے تنگ آ گئے اور وہیں کے اسکول میں ملازمت اختیار کر لی، جہاں ترقی کرتے ہوئے وہ پرنسپل کے عہدے سے سبکدوش ہوئے تھے۔ ان تینوں کو اسکول کے بعد اعلیٰ اور بہتر تعلیم کے حصول کے لیے انہوں نے خود سے دوسرے شہر میں ہاسٹل میں رکھا۔ وہ جب 11 سال کا تھا تب ایک رات اس کی پیاری اور ہنسمکھ امی دل کے دورے سے جامبر نہ ہو سکیں۔ اس وقت بڑے دونوں بھائی شہر جا چکے تھے۔ اس کا اسکول مکمل ہونے تک ابا اور وہ دونوں ہی گھر کے مکین تھے۔ امی کے بعد ابا نے اس کا ہر طرح سے خیال رکھا، ہر ممکن کوشش کی کہ وہ ماں کی کمی محسوس نہ کرے۔ یہ بھی ایک وجہ تھی کہ وہ دونوں بھائیوں کے مقابلے میں ابا کے زیادہ قریب تھا۔ ان کے درمیان بے تکلفی تھی اور وہ ایک دوسرے کے لیے سب سے زیادہ قابل فہم تھے۔ اسکول کے بعد وہ بھی بھائیوں کے پاس شہر چلا گیا اور ابا یہاں تنہا رہ گئے۔ بڑے بھیا لیکچرر تھے، چھوٹے بھیا کاروبار کر رہے تھے۔ اب تو ان کے بچے بھی شادی کی عمر کو پہنچ چکے تھے، لیکن وہ ان کا چاچو یعنی انتصاب اب تک تنہا تھا۔ فائن آرٹ پڑھنے کے بعد اس نے بھی تدریس کو اپنا پیشہ چنا تھا۔ پھر ہوا یوں کہ ملازمت کے دوران ڈاکٹریٹ کے لیے سرچ کرتے ہوئے اس نے دل و ذہن کے اصرار پر اپنے شوق کو ہی پیشہ بنا لیا اور ملازمت چھوڑ دی۔ سب نے سمجھایا، اسے قائل کرنے کی کوشش کی کہ وہ نوکری نہ چھوڑے، اس کے ساتھ ہی اپنا شوق پورا کرے، لیکن انتصاب کا فلسفہ زندگی مختلف تھا۔ وہ معاشرتی یا خاندانی دباؤ کی وجہ سے اپنی زندگی مروجہ طریق سے گزارنے کا قائل نہیں تھا۔ وہ حساس تھا، بے حد رومانی مزاج رکھنے والا، کائنات کی رنگینیوں میں عشق ڈھونڈنے اور ان سے عشق کرنے والا۔ یہ ستم ظریفی ہی تھی کہ اس مزاج کے باوجود وہ اب تک اکیلا تھا، جس کا افسوس اس کے علاوہ ہر کسی کو تھا۔ اپنے علم فن اور قابلیت کی بنا پر اسے نئے پیشے میں بھی وہ کامیابی ملی جو ہر قابل بندے کا مقدر نہیں ہوتی۔ ابا کا دل اس گھر اور جگہ کے علاوہ کہیں نہیں لگتا تھا۔ بچوں کے اصرار کے باوجود بھی وہ ان کے ساتھ نہیں رہتے تھے۔ چند دن کے لیے جاتے بھی تو جلد ہی لوٹ آتے تھے۔ ان کے بعد اس کا ہی دل پون نگری میں سب سے زیادہ لگتا تھا۔
باقیوں کے لیے چند دن سے زیادہ یہاں ٹھہرنا مشکل تھا کہ انہیں شہر کے ہنگامے جلد اپنی جانب کھینچ لیتے تھے۔ وہ غسل کے بعد تر و تازہ ہو کر اور مغرب کی نماز پڑھ کر باہر آیا تو ابا باورچی خانے سے ٹرے لیے باہر آ رہے تھے۔ کھانا بھی تیار ہے، اگر بھوک لگی ہے تو پہلے کھانا کھا لو، انہوں نے ٹرے میز پر رکھتے ہوئے کہا، جس میں ایک کپ میں ان کی چائے تھی اور دوسرے مگ میں اس کی کافی۔ اسے اپنے ابا پر بے اختیار پیار آ گیا۔ کھانا آپ کے ساتھ ہی کھاؤں گا۔ اس نے ایک کرسی سنبھال لی۔ باہر اندھیرا پھیل گیا اور فضا میں خنکی کا احساس بڑھ چکا تھا۔ آپ نے روٹین چیک اپ کروایا؟ مگ اٹھاتے ہوئے اس نے دریافت کیا۔ ہسپتال گیا تھا، اس دن کوئی مشین خراب تھی، انہوں نے اگلے دن آنے کو کہا لیکن پھر میں جا نہیں سکا۔ کوئی بات نہیں، اب میرے ساتھ چلیے گا۔ اس کام کے لیے قریبی شہر جانا پڑتا تھا۔ اس نے ان کے دوستوں کا احوال پوچھا اور وہ اس سے دونوں بیٹوں اور پوتے پوتیوں کے متعلق بات کرتے رہے۔ عشاء کی نماز کے بعد دونوں نے کھانا کھایا اور ابا لکھنے کا کام لے کر بیٹھ گئے۔ وہ حالات حاضرہ کے ساتھ ساتھ مختلف موضوعات پر اردو اخبارات کے لیے مضامین لکھتے تھے۔ اس کے علاوہ ان کا دوسرا پسندیدہ کام ٹی وی پر پرانے کرکٹ میچ دیکھنا تھا۔ اسے لمبے سفر اور ڈرائیونگ نے تھکا دیا تھا، بستر پر گرتے ہی وہ سو گیا۔ جب اس نے بھابھی سے کہا کہ وہ جانے سے پہلے ماما کا سامان دیکھ لیں گی تو انہوں نے صاف لفظوں میں واضح کر دیا تھا، دیکھنا نہیں ہے، کمرہ خالی کرنا ہے۔ کپڑے اور استعمال کا جو سامان تم لے جانا چاہو لے جاؤ، باقی کسی کو دے دیں گے۔ اس کے علاوہ جو کتابیں وغیرہ ہیں ان کا کیا کرنا ہے، یا وہ بھی ساتھ لے جانا؟ ویسے بھی تم اتنے بڑے گھر میں اکیلی ہوتی ہو۔ وہ حسب عادت مسکرا دی تھی اور اب ماں کے کمرے میں بڑی دیر سے ان کے پلنگ پر بت بنی بیٹھی تھی۔ ماں کی خوشبو، ان کی موجودگی کا احساس، ان کا لمس کمرے کی ہر چیز میں تھا۔ اس کا بس چلتا تو وہ ہمیشہ کے لیے کمرے کو جوں کا توں رہنے دیتی۔ کمرے کی فضا میں ماں کے قریب ہونے کا احساس رچا بسا سا تھا۔ اس کے ہر فیصلے میں وہ اس کے ساتھ ڈٹ کر کھڑی رہی تھی۔ انہوں نے اسے دنیا کے ڈر اور معاشرے کے دباؤ میں آ کر مرضی اور پسند کے خلاف فیصلے کرنے سے ہمیشہ روکا تھا۔ وہ اس کے لیے فکر مند ضرور ہوتی تھی لیکن اپنی تسلی اور اطمینان کے لیے انہوں نے اسے مجبور کبھی نہیں کیا تھا۔ انہوں نے جذباتی بلیک میلنگ کی جگہ ہمیشہ اسے جذباتی طور پر مضبوط کرنے کی صحیح کی تھی۔ وہ اتنی صبح خرامی اور خاموشی سے اگلے جہاں چلی گئی تھیں کہ کسی کو خبر بھی نہیں ہونے پائی۔ نہ کوئی بیماری، نہ علامت۔ ہنستی مسکراتی پوتے پوتیوں کے ساتھ روزمرہ کے معمول نبھانے کے بعد وہ رات کو سوئیں اور پھر یہ نیند ان کی آخری ثابت ہوئی۔ اس نے دونوں ہاتھوں سے ان کا لحاف اٹھا کر اس کی خوشبو اپنے اندر اتاری۔ دنیا کو محسوس ہو نہ ہو مگر ہر ماں کو اپنی ننھی اولاد کی مخصوص خوشبو بڑی اچھی لگتی ہے۔ ویسے ہی بوڑھے والدین کے بستر، کپڑے اور ان کی چیزوں سے بھی بچوں کو ان کی مخصوص خوشبو آتی ہے۔ اس کا دل ایک نئے دکھ سے بھر گیا۔ اب ماں کے سینے سے لپٹنے کے بجائے اسے انہی چیزوں سے لپٹنا تھا۔ اس نے نم آنکھوں سے لحاف واپس بستر پہ رکھا اور ایک گہری سانس لے کے کھڑی ہو گئی۔ اس کے پاس وقت کم تھا۔ اس نے الماری سے ان کی کچھ ساڑیاں اپنے لیے الگ کیں اور باقی سب ضرورت مندوں میں تقسیم کرنے کے لیے چھوڑ دیا۔ پھر ان کی کتابیں چھانٹیں، کچھ پرانے شو پیس اپنے ساتھ لے جانے کی نیت سے الگ کیے جو وہ برسوں سے سنبھالے ہوئے تھیں۔ چلے جانے والوں کا سامان دیکھتے ہوئے زندگی کی بے ثباتی کا احساس بڑی شدت سے ہوتا ہے۔ ادھورے کام، کل پر اٹھا کے رکھے کاموں کی فہرست، کسی خاص موقع کے لیے رکھی گئی چیزیں، دواؤں کے استعمال شدہ اور نئے پتے، انسلے جوڑے، ان کی چپلیں، کیا کچھ نہیں تھا جو اسے رلا رہا تھا۔ ماں کی پسند، شوق اور خواب سمیٹتے ہوئے وہ ان کے لیے مسلسل دعا گو تھی۔ سب سے آخر میں لاکر سے ان کے زیورات نکالے۔ وہیں اسے پرانے طرز کی لکڑی کا خوبصورت نقش و نگار سے مزین ڈبہ ملا۔ بناوٹ صندوق کی طرح تھی جس پہ ننھا سا قفل بھی لگا ہوا تھا۔ چھوٹی سی چابی بھی اسے لاکر میں ہی مل گئی۔ اس نے ڈبہ کھولا تو اندر وقت کے ستم سے زرد ہو چکے لفافے جانے کب سے قید تھے۔ سارے لفافے بند تھے، ان پر پتہ لکھا تھا لیکن کسی ڈاک خانے کی سیل نہیں تھی۔ اس نے باری باری سب دیکھ ڈالے۔ وہ کل 32 لفافے تھے جو کسی سبیع الحسن کو ارسال کرنے تھے لیکن اب تک اس صندوقچی میں بند تھے۔ پھپھو، دروازے میں کھڑی کنزا نے اسے پکارا۔ ڈیڈی کھانے کے لیے بلا رہے ہیں، 2 منٹ میں آ رہی ہوں، اس نے مسکراتے ہوئے کہا۔ ایسا لگتا ہے دادو اب بھی یہیں گئی ہیں۔ اس نے کمرے کو حسرت بھری نظروں سے دیکھا۔ مجھے بھی ایسا محسوس ہو رہا ہے، اس نے کہا اور اسی وقت ایک فیصلہ کر لیا۔ وہ میز پر آئی تو 7 زیورات تھے، یہ مما کے لاکر میں تھے۔
اس نے سب ڈبے بھائی کے آگے رکھ دیے۔ میں نے سوچا ہے میں اپنا سامان مما کے روم میں شفٹ کر کے اپنا روم خالی کر دیتی ہوں۔ اس نے بھابھی کو دیکھا۔ کھانے کے بعد ملازمہ کے ساتھ مل کر لوں گی، کپڑے، کتابیں اور ٹیبل ہی ہیں، جیسا تم چاہو، آخر تمہارا گھر ہے۔ وہ کبھی جتانا نہیں بھولتی تھیں کہ وہ اکیلی ایک بڑے سے گھر میں رہتی ہے۔ بھلے وہ سرکاری کوارٹر تھا، یہ گھر بھی بڑا تھا، لیکن مکین بھی زیادہ تھے۔ بھائی بھابھی اور ان کے 4 بچے، نیچے کمروں کی تعداد محدود تھی۔ ایک اس کا کمرہ تھا، دوسرا مما کا، لہٰذا مہمانوں کو بھی اوپر ٹھہرانا پڑتا تھا۔ ایسے میں جب بھابھی کے امی ابو چند دن رہنے کے لیے آتے تو زینے چڑھنا اترنا ان کے لیے مشکل ہوتا۔ ہفتہ بھر کا کہہ کر آئے وہ دونوں 3-4 دن میں ہی لوٹ جاتے تھے۔ بھابھی کی نیت اسے پتہ تھی کہ وہ مما کا کمرہ اب ان کے لیے مختص کرنا چاہتی ہیں، اس لیے اس نے اسے اپنا کمرہ بنایا کہ وہ ماں کی خوشبو اور یادوں سے سجا کمرہ کھونا نہیں چاہتی تھی۔ بھابھی کو بس نیچے ایک کمرہ چاہیے تھا، سو وہ بھی خوش تھیں۔ تم مما کی جیولری رکھنا چاہو تو لے لو، بھائی نے کہا، اور بھابھی نے خود کو روکنے کے لیے سختی سے منہ بند کر لیا۔ اکلوتی لاڈلی بہن تھی، اگر وہ سب مانگ لیتی تو بھی ان کے شوہر نے اٹھا کے دے دینا تھا۔ ان میں سے کچھ نہیں، لیکن مما جو ہمیشہ پہنے رہتی تھیں، وہ چین اور کنگن چاہیے مجھے، اس نے کرسی پہ بیٹھتے ہوئے کہا۔ بھائی نے بیوی کو دیکھا۔ وہ رکھے ہیں، کھانے کے بعد دیتی ہوں۔ کنگن اور چین کے مقابلے میں میز پر رکھا زیور بلا شبہ زیادہ تھا۔ انہیں کسی چیز کی کمی نہیں تھی، لیکن ساس نند کے لیے ان کے جذبات روایتی ہی تھے۔ تم نے مزید لیو کے لیے میل یا فون کیا؟ کھانے کے دوران انہوں نے پوچھا۔ نہیں، میں اب جاؤں گی، فی الحال خود کو بزی رکھنا ضروری ہے۔ وہ 2 ہی بہن بھائی تھے، متمول گھرانہ تھا۔ پاپا نے پھلتا پھولتا کاروبار اور کئی اثاثے چھوڑے تھے جو اب بھائی سنبھال رہے تھے۔ اس نے MBBS کے بعد اسپیشلائزیشن کے لیے جنرل سرجری کو چنا تھا۔ حسن، ذہانت، مال و دولت اور وسائل کی فراوانی کے باوجود زندگی نے ہمیشہ اسے ایک ایسی ٹیڑھی میڑھی ڈگر پہ رکھا تھا کہ ذاتی زندگی میں اطمینان کبھی دیر پا نہیں رہا تھا۔ اتنے اتار چڑھاؤ آئے تھے کہ اب وہ انتہائی سست قدموں سے آگے بڑھ رہی تھی۔ اب اس نے زندگی میں توقعات اور امیدوں کے ساتھ ساتھ لوگوں سے بھی کنارہ کشی اختیار کر لی تھی۔ تمام عمر اس کے ہر فیصلے میں مما نے اس کا ساتھ دیا تھا۔ انہوں نے کبھی اپنی ممتا کی دہائی دے کر یا لوگوں کی باتوں کا خوف دلا کر اسے مرضی کے خلاف کچھ کرنے پہ مجبور نہیں کیا تھا۔ وہ اپنا ہسپتال کھولنے کے قابل تھی۔ اس وقت بھی وہ ایک نامور اور سب سے بڑے ہسپتال سے منسلک تھی جب اس کی گوشہ نشینی کی نئی خواہش نے اسے سب سے دور جانے پر اکسایا۔ 1 سال پہلے جب اس نے قریب کے چھوٹے سے شہر کے سول ہسپتال میں بطور سرجن کام کرنا قبول کیا تو ہر کسی نے مخالفت کی سوائے مما کے۔ رات تک وہ اپنا سامان مما کے کمرے میں لے آئی تھی۔ وہ سونے جا رہی تھی کہ بھائی دستک دے کر اندر آ گئے۔ صبح نکلنا ہے؟ انہوں نے پوچھا۔ وہ آنے جانے کے لیے خود اپنی کار ڈرائیو کرتی تھی۔ جی، فجر کے بعد ہی نکل جاؤں گی، ٹریفک نہیں ہوگا، 8 بجے تک پہنچ جاؤں گی۔ مما چاہتی تھیں تمہارا اپنا ہاسپٹل ہو۔ وہ اس کے لیے تمہارے خود سے کہنے کا ویٹ کر رہی تھیں، لیکن مجھے ہاسپٹل کی تیاریوں کے لیے بھی کہہ رکھا تھا۔ وہ اس کے سامنے کرسی پہ بیٹھے تھے۔ ماں کی یہ خواہش وہ بھی جانتی تھی، اور اس نے وعدہ بھی کیا تھا کہ کچھ سال بعد یہی اس کا بھی ارادہ ہے۔ میں نے زمین خرید رکھی ہے، جب تم کہو ضروری پرمیشن وغیرہ کی فارمیلٹیز بھی مکمل ہو جائیں گی۔ یہاں کے ٹاپ موسٹ ہاسپٹل میں تمہارے لیے جاب بھی موجود ہے۔ تمہارے کہنے کی دیر ہے، میں تمہاری اجازت کے بنا کچھ نہیں کروں گا۔ وہ تھوڑا رکے تھے۔ لیکن تمہاری شادی ہم سب کا خواب ہے۔ پرانی باتیں بھول کر تمہیں موو آن ہوتے دیکھنا ہم سب کو خوشی دے گا۔ تمہارے لیے میری نظر میں کوئی ہے۔ میں چاہتا ہوں تم ایک بار اس سے مل لو، جب تم خود کو اس کے لیے ریڈی پاؤ مجھے بتا دینا۔ ماں کے بعد اب وہی اس کے سرپرست تھے اور اسی حیثیت سے بات کر رہے تھے۔ اس نے انہیں یقین دلایا کہ جب اس کا ارادہ ہوگا اور دل بھی راضی ہوگا وہ انہیں بتا دے گی۔ صبح اس کی آنکھ دیر سے کھلی۔ وہ بستر چھوڑ کے باہر آیا۔ حسب توقع ٹی وی بند تھا۔ اس نے کمرے میں جھانکا تو ابا وہاں موجود نہیں تھے۔ وہ نماز کے بعد چہل قدمی کو جاتے اور واپسی میں 3-4 اخبار لے کے آتے۔ اس نے اپنے لیے کافی بنائی اور ان کے کمرے میں آ گیا۔ ابا کے کمرے کی کھڑکی اس گھر میں اس کی پسندیدہ جگہ تھی۔ اس کھڑکی سے نظر آتا منظر کسی نظم سے کم نہیں تھا۔ گیٹ سے لگ کر کھڑا پلاش کا درخت، نیچے اترتا آتا پگڈنڈی سا رستہ جس پر انسانی قدموں کے علاوہ کبھی کبھار اس کی کار کے ٹائر نشان بناتے تھے، اور اس کے دونوں جانب جنگلی جھاڑیوں پہ لگے رنگ برنگے پھول۔ یہ منظر بہت کم بدلتا تھا، اور جب بدلتا تو دلکشی کم نہیں ہوتی۔
بس نظم کا عنوان بدل جاتا تھا۔ ابا جب بھی اسے اس کھڑکی سے اس قدر محویت سے باہر تکتے دیکھتے تو کہتے تھے، تم اس منظر اور درخت کو پینٹ کیوں نہیں کرتے؟ ضرور کروں گا ابا، وہ ہر بار کہتا۔ اور بھی اب بھی کافی کے گھونٹ لیتے ہوئے وہ کھڑکی سے اس منظر کو ایسے ہی دیکھ رہا تھا جیسے لوگ اس کی تصاویر کی نمائش میں فن پارے سے نئے معنی اخذ کرنے کے لیے غور کرتے تھے، پھر ایک ایک راز پانے اور ہر انوکھے انکشاف پر نئے جوش سے اسے سراہتے تھے۔ اسے خوبصورت پہلی سی چیزیں اور لوگ اپنی طرف کھینچتے تھے۔ اس جگہ سے اس کی انسیت بھی اپنی رومان پرور طبیعت کی وجہ سے تھی، یا پھر اس جگہ قدم قدم پہ بکھرے عشق کے نظاروں نے اسے رومان پرور بنا دیا تھا۔ اسے یہاں کے ہر منظر میں محبت دکھائی دیتی تھی۔ کہساروں کے سروں پہ بدمست ہو کے اتراتے بادل جو کبھی ترنگ میں ایک دوسرے سے بغل گیر ہوتے اور پھر اپنی اس بے باکی پر حیا سے پانی پانی ہو جاتے، تو کبھی جھوم کے جھک کے پہاڑوں کے سروں کو چوم کر خود کو فنا کر لیتے۔ یہاں کا کسک جگاتا سرد موسم، کھڑکیوں سے جھانکتی برف میں آتش تان میں چٹکتی لکڑیوں سے نکلتی چنگاریوں سے دل میں اٹھتی ہوک، یا پھر طلائی دھوپ کے سائے میں مسکاتے پھولوں کا نور، اسے یہاں ہر سو محبت کی ترجمانیاں نظر آتی تھیں۔ جانے کب کس منظر نے اس کے اندر وہ خواہش اور انتظار جگایا تھا جو آج تک اس کے ساتھ تھا کہ کسی دن کوئی اس سے ٹکرائے گا جسے دیکھتے ہی دل گواہی دے گا کہ یہی ہے وہ محبت کے گیت گنگنانے کے لیے لازمی دوسرا سر، رقص محبت میں ہم قدم ہو کے جھومنے والا ساتھی، وہ دل کی گواہی کے بنا سمجھوتے والی زندگی پہ انتظار کو ترجیح دینے والا بندہ تھا۔ خواہشوں کے بے قرار سجدے اپنے صنم کے منتظر تھے اور اس کے قدم عمر کے زینے طے کرتے جا رہے تھے جو اس کے طرز زندگی اور اس کے خیالات سے واقف تھے، اس کی رجایت پسندی اور خوش مزاجی کو سراہتے تھے۔ اسے اپنے لیے دنیا میں اتاری گئی محبت پر یقین تھا، اسے اس شخص کا انتظار تھا جسے دیکھتے ہی دل نے گواہی دینی تھی۔ اسی یقین کے سہارے وہ عمر کے اس مقام پہ کھڑا تھا جہاں لوگ تھک جاتے ہیں، ان میں تنہا رہنے کا حوصلہ یا تو ختم ہو جاتا ہے یا وہ شکست تسلیم کر کے سمجھوتا کر لیتے ہیں، لیکن بالوں میں اترتی سفیدی کے باوجود اس کا جوش اور انتظار اب بھی 20-22 سالہ مرد سا تھا۔ وہ ہمیشہ ہی خود کو ایک سی کیفیت میں قید پاتا تھا۔ آہستہ آہستہ اسے ادراک ہوا کہ یہ کیفیت انتظار کی تھی۔ طویل عرصے اور یکسانیت نے اسے کبھی مایوس کیا تھا، نہ وہ اکتایا جھنجھلایا تھا۔ اسے اس میں مزہ آتا تھا، یہ اس کے لیے نشہ تھا۔ اسے مصوری کی جانب بھی یہی کیفیت لے گئی تھی۔ اس کی تصویروں میں انتظار ہی ہوتا تھا، لیکن یہ اداسی اور تھکاوٹ سے مبرہ اور رومان و خوشگواریت کے رنگوں سے سجا انتظار تھا۔ پگڈنڈی سے ابا اور رامو کاکا آتے دکھائی دیے تو وہ ان کے کمروں سے نکل کر پورچ میں آ گیا۔ سامان نکالنا ہے یا نہیں؟ رامو کاکا کو یاد تھا، وہ ہنستے ہوئے چابی لینے اندر چلا گیا۔ ویسے تو یہاں بھی اس کے کمرے میں سامان مصوری ہمیشہ موجود ہوتا تھا، لیکن وہ سفر میں بھی سب لے کے چلتا تھا کہ کہیں رنگوں اور برش سے کھیلنے کی خواہش ہو تو وہ رک کر اسے پورا کر سکے۔ اگلی صبح فجر پڑھ کے وہ ہسپتال کے لیے روانہ ہو گئی تھی۔ چھٹیوں نے کئی سرجریز اس کے لیے اکٹھا کر رکھی تھیں۔ اس کی ماما کے لیے ہسپتال کے عملے نے چھوٹی سی تعزیتی تقریب رکھی تھی۔ اس کے بعد وہ بہت مصروف رہی۔ اس دوران بھی اسے وہ چھوٹا سا صندوق اور لفافے یاد آتے رہے جو وہ اپنے ساتھ لے آئی تھی۔ اس نے چائے کا خالی کپ ساتھ والی میز پر رکھا، دونوں پیر پلنگ پہ سمیٹے اور سامنے رکھی صندوقچی کو دیکھا۔ وہ اس صندوقچی اور لفافوں کے راز کھولنے سے پہلے شش و پنج میں تھی۔ ماں کے جانے کے بعد اسے انہیں کھولنے، دیکھنے یا اس کی گہرائی میں اترنے کی ضرورت ہی کیا تھی؟ فطری تجسس تھا تو جھجک بھی فطری تھی۔ جب کچھ کرنے کا خیال دل میں آ جائے تو کر گزرا کرو، زیادہ سوچنے سے فیصلہ مشکل ہوتا ہے، اور اکثر بعد میں ہم پچھتاتے ہی ہیں کہ تب کر لیا ہوتا تو اچھا تھا۔ زیادہ سوچ بچار عمل کا صحیح وقت ہم سے چھین لیتا ہے۔ اسے اس وقت امی کی کہی بات یاد آئی۔ ایک گہرا سانس لے کے اس نے صندوقچی کھولی اور سارے لفافے نکال کے اسے ایک طرف سرکا دیا۔ لفافے بند تھے، لیکن اتنی طویل مدت تک اس سے کام لیا گیا تھا کہ اب گوند وعدہ خلافی پر حق بجانب تھا۔ اس نے انگلی سے سب سے اوپر والے لفافے کے دونوں جڑے سرے احتیاط سے الگ کرنے کی کوشش کی تو وہ جدا ہوتے گئے۔ اندر جانے وہ کس رنگ کا کاغذ تھا؟ اس وقت مٹیالہ پیلا سا تھا۔ اس نے کاغذ کھولا۔ ڈیئر سبی، جیسا میں نے کہا تھا، دنیا ادھر کی ادھر ہو جائے، میں تمہیں ہر حال میں لیٹر لکھوں گی، تو دیکھو
میں برابر لکھ رہی ہوں، یہ میرا 6واں لیٹر ہے۔ میرا نئے اسکول میں اب بھی دل نہیں لگتا، نہ میرا کوئی نیا دوست بنا ہے۔ یہاں اسکول اتنا دور ہے کہ بس سے جاتی ہوں، وہاں کی طرح دوڑتے بھاگتے نہیں پہنچ سکتی۔ مجھے اپنے اسکول کا راستہ روز اتنا یاد آتا ہے کہ کبھی کبھی بس کی کھڑکی سے باہر دیکھتے ہوئے سارا راستہ روتی ہوں۔ مجھے تمہارے بعد ہمارا اسکول اور اس کے پیچھے والا پلاش کا پیڑ سب سے زیادہ یاد آتے ہیں۔ یہاں کہیں بھی پلاش نہیں ہے۔ میں نے ابو سے پوچھا تھا تو وہ ہنس دیے کہ یہ شہروں میں نہیں ہوتے۔ میں سوچتی ہوں شہری کیوں ہوتے ہیں؟ نہ شہر ہوتے، نہ ہم یہاں آتے، نہ مجھ سے اپنا گاؤں چھوٹتا۔ میں سوچتی رہتی ہوں تم کیا کر رہے ہوگے؟ کیا نئے دوست بنا لیے ہوں گے؟ اب تم روز کسے پلاش کے بھول دیتے ہوگے؟ سبھی، مجھے نہیں پتا تھا میں یہاں آنے کے بعد تمہیں اتنا یاد کروں گی۔ کیا تمہیں بھی میری اتنی یاد آتی ہے؟ رفت۔ اس نے وہ عبارت دوبارہ پڑھی اور پھر کاغذ موڑ کر لفافے میں ڈال دیا۔ خط میں دن اور تاریخ نہیں بلکہ اوپر 6 لکھا تھا، تاہم ہر لفافے پر مکمل پتہ درج تھا۔ آپ نے یہ بچپن سے اب تک پوسٹ کیوں نہیں کیے ماما؟ وہ اتنا جانتی تھی کہ اس کے نانا برسوں قبل اپنا گاؤں چھوڑ کے شہر آ بسے تھے۔ اس سے زیادہ اسے نانا یا ماں کی دیہی زندگی کا علم نہیں تھا۔ اس کے والدین کی ازدواجی زندگی بھی ٹھیک ٹھاک ہی تھی۔ ہر شادی شدہ جوڑے کی طرح ان میں اختلاف اور لڑائیاں ہوتی تھیں تو محبت اور اپنائیت کے مظاہرے بھی تھے۔ اس کا خاندان خوشحال تھا۔ لفافے دیکھ کر اس کے اندر جس خیال نے بے قراری بھرتی تھی وہ پہلا خط پڑھ کے دور ہو گئی تھی۔ لیکن ماما نے یہ ساری عمر سنبھال کے رکھے تو ضرور ان کے لیے بہت خاص ہوں گے۔ اس نے لفافے اوپر نیچے کرتے ہوئے درمیان سے ایک لفافہ نکالا۔ وہ بھی یوں آسانی سے کھل گیا جیسے منتظر ہی تھا۔ سبھی، میرا کالج بہت بڑا ہے، تم نے کہاں ایڈمیشن لیا؟ تم اپ ڈاؤن کرتے ہو یا وہیں ہاسٹل چلے جاتے ہو؟ دیکھو کبھی پون نگری مت چھوڑنا۔ میں نے کہا تھا نا میں آؤں گی ضرور، اور مجھ سے پہلے میرے خط بھی۔ اگر میں آئی اور تم نہ ملے تو کیا ہم دوبارہ ملیں گے؟ کب ملیں گے؟ بہت وقت ہو گیا۔ تو کہیں ہمارے بیچ اجنبیت نہ آ جائے۔ کیا ایسا ہونا ممکن ہے؟ مجھ سے تصور بھی نہیں ہوتا۔ اب میں پڑھ لیتی ہوں دل لگا کے۔ تم نے کون سے سبجیکٹ لیے؟ دیکھو تو ہمیں اب ایک دوسرے کے بارے میں کچھ بھی نہیں پتا۔ تم بھی نا عجیب ہو، مجھ سے بس خط لکھنے کا وعدہ لیا، وہ بھی یہ کہہ کر کہ مجھے پتا ہے تم بس یہی کر سکتی ہو۔ اگر تم نے فون کرنے سے منع نہ کیا ہوتا تو شاید میں فون کرتی۔ ویسے سبھی، اب مجھے میری سمجھ میں آتا ہے تم نے فون کرنے سے کیوں منع کیا؟ رابطے کے لیے بس خط کا کیوں کہا تھا؟ تم بہت زیادہ سوچتے ہو۔ ویسے تم نے غلط نہیں سوچا تھا۔ رفت وہ کاغذ کو تکتی رہی۔ اس کا دل عجیب سا ہونے لگا تھا۔ ذرا دیر پہلے والا اطمینان غائب تھا۔ 36 سال کی عمر نے اسے لفظوں کی گہرائی تک پہنچنے کا ہنر عطا کیا تھا۔ ڈیئر سبھی سے زیادہ معنی خیز سبھی تھا۔ اس نے آہستگی سے کاغذ موڑ کے لفافے میں ڈالا۔ آپ نے ڈیٹ کیوں نہیں لکھی ماما؟ اسکول اور کالج کے ذکر سے سال کا اندازہ لگانا مشکل نہیں تھا، لیکن اسے بنا دن اور تاریخ کے یہ خطوط پہ آرام کر رہے تھے۔ اس خط کے بعد اس نے اگلا لفافہ نہیں کھولا۔ ماں کے جذبات جو انہوں نے راز رکھے تھے اسے انہیں جاننے کا کوئی حق نہیں تھا۔ اس کے 3 ماموؤں میں سب سے چھوٹے ماموں ہی زندہ تھے۔ ان کی عمر بھی اب 75 سے تجاوز کر گئی تھی۔ اس نے رات انہیں فون لگایا۔ تمہیں پون نگری کا کس نے بتایا؟ اس کے منہ سے قصبے کا نام سنتے ہی انہوں نے پوچھا۔ مما کے سامان نے ان کے اسکول کے وقت کی چند چیزیں تھیں، وہیں پہ نام دیکھا۔ اچھا، ہمارا بچپن گزرا تھا وہاں، ایک ہی اسکول تھا اور سارے بچے وہیں جاتے تھے۔ ابا اور دادا کو یہ بات پسند نہیں تھی۔ ہماری فیملی ایک طرح سے وہاں کی رائل فیملی تھی، سب سے امیر اور آس پاس کے علاقے کے بارسوخ لوگ تھے۔ دادا ابا کا سیاست میں بھی دخل تھا۔ رفت کی دوستی بھی زیادہ تر بستی والوں سے تھی۔ لاکھ منع کرنے کے باوجود وہ باز نہیں آتی تھی۔ وہاں سے شہر آنے کے فیصلے کی ایک بڑی وجہ وہ اسکول ہی تھا۔ ہمارے دادا چاہتے تھے ہم اپنے ہم پلہ بچوں کے ساتھ پڑھیں۔ انہوں نے وہاں دوسرا اسکول بھی شروع کیا تھا، لیکن ہم جیسا تو وہاں دوسرا خاندان تھا ہی نہیں۔ شہر آنے کے بعد ہم میں سے کوئی بھی دوبارہ وہاں نہیں گیا۔ ہاں، وہاں سے لوگ نوکری یا سفارش کی خاطر ابا سے ملنے آتے تھے۔ ابا اور دادا کبھی کبھار الیکشن کے دنوں میں جاتے تھے کہ وہاں کے سیاستدانوں سے تعلقات تھے اور لوگ ووٹ دینے کے لیے دادا اور ابا کی بات مانتے تھے۔
پھر کچھ وقت بعد جب مکان اور زمینیں بیچ دیں تو پون نگری سے مکمل رابطہ ختم ہو گیا۔ تم نے یاد دلایا تو مجھے بھی اچانک وہ جگہ یاد آ رہی ہے۔ بڑا ہی خوبصورت گاؤں تھا، ویسا حسن پھر کسی جگہ نہیں ملا۔ اس کے ننیال میں سب کو ہی خاندانی اور جدی پشتی امیر ہونے کا غرور تھا، اور ددیال بھی ان کا ہم پلہ اور ہم مزاج ہی تھا۔ رشتے اور شادیاں طے کرتے وقت سب سے زیادہ اہمیت اسی بات کو دی جاتی تھی۔ اس کے پاپا فواد کے رشتے کے لیے اسی وجہ سے راضی ہوئے تھے کہ وہ نامور خاندان کا امیر ثبوت تھا۔ بعد کے رشتوں میں بھی اس چیز کو اولیت حاصل رہی تھی۔ وہ رات بہت دیر تک گوگل پر پون نگری کی تفصیل چھانتی رہی، جو اتراکھنڈ اور اتر پردیش کی سرحد پر چھوٹی سی جگہ تھی۔ ماں کے ماضی کا پردہ اور یہ راز کسی کو ہلکا سا بھی شبہ نہ ہوا اس حد تک خود تک کسی کو ہلکا سا بھی شک نہ ہو اس حد تک خود تک محدود رکھنے والی ان کی صحیح کے احترام میں اس نے مزید خطوط نہ پڑھنا طے کیا۔ اسے لگا ماں کی انکہی خواہش بھی یہی تھی کہ وہ اس کو نہ کرے دے، ورنہ کئی ایسے نازک لمحے ان دونوں پہ گزرے تھے کہ وہ صاف یا کنائیوں میں اسے کچھ تو سناتی۔ اس فیصلے کے باوجود بھی نہ وہ لفافے اس کے دل و ذہن سے نکلے تھے، نہ اس بے چینی کا خاتمہ ہو رہا تھا جو صندوقچی کھولنے کے بعد سے لاحق تھی۔ اس کے اندر یہ احساس ہر دن کے ساتھ قوی ہوتا جا رہا تھا کہ اتنے برسوں بعد بھی ان خطوط کی لاکر میں موجودگی اس کی ماں کی خواہش کی ترجمان ہے۔ وہ کبھی تو انہیں اس پتے پہ پہنچانا چاہتی تھیں، ورنہ کیوں سنبھال کے رکھنے کا جوخم اٹھاتی؟ جس طرح زندگی نے انہیں مہلت دی، نہ کوئی اشارہ کیا کہ وقت پورا ہوا، ورنہ شاید وہ خطوط اس لاکر میں نہ ملتے، اس پتے پہ پہنچ جاتے۔ وہ دیر تک گزرے لمحات اور مناظر ذہن میں دہراتی رہی کہ ان کی تقریباً کاملیت بھری زندگی میں کہیں تو کوئی لغزش، کوئی کمزوری اس کے ہاتھ لگے جو اس وقت وہ دیکھ اور سمجھ نہ پائی، لیکن اسے کسی راز کا سرا نہ ملا۔ بلاخر اس باب کو ہمیشہ کے لیے بند کرنے کے لیے اس نے لفافوں پر درج پتے پر جانے کا فیصلہ کیا۔ اتنی دور اور نئے راستے پر وہ تنہا کار سے سفر نہیں کر سکتی تھی۔ پہلے اس نے وہاں پہنچنے کا مختصر ترین راستہ اور ذریعہ دیکھا، اور پھر جانے کے ساتھ ہی واپسی کا ٹکٹ بھی بک کر لیا۔ وہ صبح سے کمرے میں بند اپنے سامان مصوری میں الجھا تھا۔ شام میں نہا کر باہر نکلا تو رامو کاکا لان میں کین کی میز اور کرسیاں رکھ رہے تھے۔ یہ اہتمام اس کی موجودگی میں ہی ہوتا تھا۔ کیا خاص بنایا ہے آج؟ کچوریاں اور پکوڑے؟ ارے واہ! اس نے دوپہر کا کھانا بھی نہیں کھایا تھا۔ جب وہ کمرہ بند کیے کوئی تصویر مکمل کرتا تھا تو بس کافی پیے جاتا۔ یہ پرتکلف چائے کا انتظام اسی وجہ سے ہوا تھا۔ کچھ دیر بعد ابا بھی باہر آ گئے۔ آج موسم کچھ زیادہ ہی خنک ہے۔ انہوں نے سویٹر پہن رکھا تھا۔ تمہیں ٹھنڈ نہیں لگ رہی؟ رامو سے کہو جیکٹ لے آئے اندر سے۔ ہمیں کم ہی ایسی میٹھی اور کوزی سردیوں کے مزے ملتے ہیں، انجوائے کرنے دیں۔ بیمار نہ پڑ جانا، خیال رکھو۔ تبھی رامو کاکا گرم گرم پکوڑے اور کچوریاں لے آئے، ساتھ چٹنی اور کیچپ بھی تھا۔ آپ بھی آ جائیں۔ اب کہاں جا رہے ہیں؟ چائے لے آؤں پھر بیٹھتا ہوں۔ روحان کا فون تھا۔ ابا نے کچوری توڑتے ہوئے پوتے کے متعلق اطلاع دی۔ کسی دوست کے ساتھ کل پہنچے گا، کہہ رہا تھا۔ چاچو کا فون کہاں گم ہے؟ ان کی بات پر اس نے جیب سے فون نکالا تو اس کے پیغام اور مسڈ کالز تھیں۔ یہاں آتے وقت راستے سے اسے کال کی تھی تو کہہ رہا تھا وقت رہا تو آؤں گا، قریب ہی کہیں کسی شادی میں آیا ہے۔ انتصاب نے اس کے میسج کا جواب لکھتے ہوئے کہا۔ کچھ دیر بعد رامو کاکا تھرمس اور کپ لیے آ گئے۔ شادی کے بارے میں کیوں نہیں سوچتے آپ؟ دفعتاً رامو کاکا نے سوال لگا۔ بابو جی بھی کچھ نہیں کہتے ہیں؟ ایک ناراض سی نظر انہوں نے مالک پہ ڈالی۔ ابا مسکرا دیے۔ انتصاب آزاد ہے، جب جس سے چاہے شادی کر لے، میں نے کہاں روکا ہے؟ روکنا بھی نہیں چاہیے، لیکن آپ کو اب تک ان کے لیے لڑکی دیکھ کر شادی کر دینی چاہیے تھی۔ عمر گزری جا رہی ہے، اب وہ زمانہ نہیں رہا جب ماں باپ شادیاں طے کرتے تھے۔ یہ سچ تھا، انہوں نے کبھی اس پہ شادی کے لیے زور نہیں ڈالا تھا۔ ہاں، اس سے ایک بار کہا ضرور تھا کہ تمہیں کوئی پسند ہے تو مجھے کوئی اعتراض نہیں ہوگا۔ مجھے کوئی پسند نہیں ابا، جس دن ایسا ہوا میں آپ کو سب سے پہلے بتا دوں گا۔ اس دن کے بعد سے انہوں نے اس کے سامنے خود سے دوبارہ یہ ذکر نہیں چھیڑا تھا۔ چائے اور پکوڑے کچوریوں کے دور کے بعد رامو کاکا سب سمیٹ کر چلے گئے۔ وہ رات کا کھانا بنا کر جاتے تھے۔ ایسا لگ رہا ہے قریب پہاڑوں میں کہیں برف باری ہو رہی ہے۔ سنہری دھوپ بادلوں کے بوجھ سے دم توڑنے لگی تھی اور درجہ حرارت گرتا جا رہا تھا۔ یہاں بھی آ جائے تو کیا بات ہے۔ اسے یہاں کی بارشیں اور برف باری بڑی بھلی لگتی تھی۔ گاڑی کے انجن کی آواز پر وہ دونوں گیٹ پر ختم ہونے والے کچے راستے کی سمت دیکھنے لگے۔
گیٹ سے دور گاڑی رک گئی۔ گاڑی پر لگی زرد پٹی اس کے نجی ہونے سے انکار کر رہی تھی۔ انتصاب کرسی چھوڑ کے کھڑا ہو گیا۔ گاڑی کا پچھلا دروازہ کھول کر باہر آئی۔ یسریٰ نے دھڑکتے دل کے ساتھ قدم گیٹ کی طرف بڑھائے۔ درمیانے قد کے ساتھ لمبے کرمزی کوٹ میں شانوں پر جھولتے بالوں اور بڑی بڑی جسامت والی خاتون پلاش کے درخت کے پاس آ کے رک گئی تھی۔ اس کے گلابی حسن میں تمکنت اور سلیقہ تھا۔ بلاک ہیل والے جوتوں میں پروقار چال چلتی وہ ان کی سمت آ رہی تھی۔ قریب پہنچا انتصاب پل بھر کو بت بنا تھم سا گیا تھا۔ کیسا زندہ جاوید منظر تھا، دنیا کی سب سے قیمتی اور سب سے خوبصورت تصویر سے بڑھ کر دلکش۔ جب وہ گیٹ کھول کر اس کے قریب آیا تو اس کا سفر تمام ہوا۔ مجھے سبیل الحسن سے ملنا ہے۔ اس وقت لاکھ سوچنے پر بھی اسے اس سے موزوں جملہ سمجھ میں نہیں آیا تھا۔ جینز شرٹ میں ملبوس بکھرے بال والا بے ترتیب مگر پرکشش وہ شخص سبیل الحسن نہیں ہو سکتا تھا۔ آئیے، وہ بولا اور یسریٰ اندر داخل ہو کے رک گئی۔ ڈھلوان چھت والا قدیم طرز کا مکان تھا جس کے پورچ کے کنارے لگا جنگلہ بڑا پیارا تھا۔ 4 زینے اتر کر مختصر سا لان پودوں پھولوں سے سجا بڑا خوبصورت تھا۔ اس کی نگاہ سامنے کرسی پہ بیٹھے شخص پہ پڑی تو کتنے ہی خیال ایک ساتھ وارد ہوئے۔ اس کے اندر نامانوس سی سنسنی پھیل گئی۔ انتصاب نے گیٹ بند کیا اور آگے بڑھا۔ وہ سرخ روش پر اس کے پیچھے چل دی جو زینوں سے گیٹ کے درمیان تھی۔ انہیں آپ سے ملنا ہے، انتصاب نے ابا سے کہا جو حیرت سے بت بنے اجنبی مہمان کو دیکھ رہے تھے۔ انتصاب ان کے ایسے تاثرات پہلی بار دیکھ رہا تھا۔ وہ بمشکل ان کے چہرے سے نظر ہٹا پایا۔ تشریف رکھیے پلیز۔ انتصاب نے اسے کرسی پیش کی۔ وہ اپنی بے جان ہوتی ٹانگوں سے گھبرا کے فوراً بیٹھ گئی۔ انتصاب نے بھی ابا کے بازو والی کرسی سنبھال لی۔ میرا نام یسریٰ مبین ہے۔ دونوں کی نگاہوں کے حصار میں وہ مشکل سے گھبراہٹ پر قابو رکھے تھی۔ میں رفعت امان اللہ کی بیٹی ہوں۔ ان کی وفات کے بعد ان کے روم سے مجھے کچھ خطوط ملے ہیں جن پر یہاں کا ایڈریس درج تھا۔ اس نے اپنے پرس سے وہ ضخیم سا پلندہ نکالا جس کی دریافت نے اسے ایسی بیکلی دی تھی کہ وہ اس وقت ایک انجان جگہ انجان لوگوں کے درمیان بیٹھی تھی۔ انتصاب نے یہ سادہ پھر بھی الجھی سی بات سن کے اس کے ہاتھ میں دھرے ڈھیروں لفافوں کو دیکھا اور پھر ابا کو، اور اسے شدید جھٹکا لگا۔ ان کی بوڑھی آنکھیں ڈبڈبا رہی تھیں، لب پھڑپڑا رہے تھے، سانوں پہ رکھے ہاتھ کانپ رہے تھے۔ وہ جس کیفیت سے گزر رہے تھے اسے چھپانے میں ناکام تھے اور وہ سمجھنے میں، مگر چند ثانیے بعد ہی انتصاب اپنے باپ کی انکہی داستان کا عنوان جان گیا۔ یہی رہنے کی خواہش اور پوسٹ آفس کے چکر، وہ ان کا ایقان پا گیا تھا۔ وہ بے ساختہ کرسی پر آگے کھسک آیا۔ ابا سے کچھ کہنا چاہا لیکن کیا؟ اس نے یسریٰ کو دیکھا جو ہاتھ آگے کیے ابا کو ہی دیکھ رہی تھی۔ اس کی کیفیت بھی انوکھی سی تھی، کچھ حیرانی، کچھ اطمینان، کچھ بے یقینی اور نم ہوتی پلکیں۔ انتصاب نے اس کے ہاتھ سے لفافے لیے جو ساٹن کے ربن میں بندھے تھے، نرمی سے ابا کی گود میں رکھ دیے۔ انہوں نے کانپتے ہاتھوں سے کسی متبرک سوغات کی طرح اسے عقیدت سے چھوا اور آنسو گالوں پر لڑک آئے۔ وہ دونوں ہی سمجھ نہیں پا رہے تھے انہیں وہاں تنہا چھوڑ کے چلے جائیں یا یوں ہی خاموش بیٹھے رہیں۔ ابا، انتصاب نے ان کے شانے پر ہاتھ رکھا جیسے کوئی سحر ٹوٹا۔ وہ چونکے اور احتیاط سے لفافوں کا ڈھیر لرزتے ہاتھوں میں لیا۔ تم مہمان کو دیکھو، میں اندر ہوں۔ ان کی آواز شدت جذبات سے تھرک رہی تھی۔ وہ بمشکل کھڑے ہوئے اور انہیں دیکھے بنا اندر جانے لگے۔ وہ دروازے تک انہیں دیکھتا رہا۔ یسریٰ بھی پلٹ کر دیکھ رہی تھی۔ میں چلتی ہوں۔ اس نے یہ تو نہیں سوچا تھا کہ خطوط لفافے پر لکھے نام کے سپرد کر کے فوراً لوٹ آئے گی، لیکن اس وقت ماحول میں پھیلی عجیب سی بے آرامی محسوس کر کے اسے وہاں سے چلے جانا ہی مناسب لگا۔ میری زندگی کی سب سے انوکھی شام دے کر آپ منٹوں میں رخصت چاہتی ہیں؟ اس کی بھاری اور گہری آواز ہی مقابل کو مروب کرنے کو کافی تھی۔ اس پر یہ جملہ، یسریٰ کو وہ شخص اوروں سے جدا محسوس ہوا تھا۔ ان دونوں کی شکلوں کی مشابہت سے ان کے رشتے کا اندازہ آسان تھا۔ بالوں میں جھلکتا سفید اور سرمئی رنگ اور بڑی ہوئی داڑھی اس کی شخصیت پر بھلی لگ رہی تھی۔ ٹیکسی باہر ویٹ کر رہی ہے، اس نے گیٹ کے باہر دیکھتے ہوئے کہا۔ آپ اس کی فکر نہ کریں، انتصاب نے اپنی کار کی طرف اشارہ کیا۔ ٹرانسپورٹ کوئی مسئلہ نہیں ہے، ٹیکسی کو رخصت کرتے ہیں، بلکہ رکے میں کہہ دیتا ہوں۔ وہ اس کا جواب سنے بنا لمبے ڈگ بھرتا گیٹ سے نکل کر ٹیکسی کے پاس چلا گیا۔ یسریٰ ادھر ہی دیکھ رہی تھی۔
یہاں تک آ جانے اور سبیع الحسن کا رد عمل دیکھنے کے بعد وہ اس وقت خود کو جذباتی اور جسمانی طور پر کچھ کرنے کے قابل نہیں پا رہی تھی۔ انتصاب نے اگلی کھڑکی میں جھک کر کچھ کہا، پھر پچھلا دروازہ کھول کے نشست سے اس کا چھوٹا سا ٹرالی بیگ باہر نکالا۔ اس کے بعد کار ریورس کرنے میں ڈرائیور کی مدد کی اور ٹیکسی کے ڈھلان سے نیچے جانے کے بعد بیگ گھسیٹتا واپس آ گیا۔ آپ شاید لمبا سفر کر کے آئی ہیں، پلیز اندر چلیں۔ ڈرائیور نے اس کے پوچھنے پہ بتایا تھا کہ وہ اسے کسی ہوٹل سے نہیں بلکہ ریلوے اسٹیشن سے سیدھا یہیں لے کے آیا ہے، اور سب سے قریبی ریلوے اسٹیشن ہی 2 گھنٹوں کی مسافت پہ تھا۔ وہ متامل ہوئی، پھر مقابل کا اخلاق اور اس کی آمد نے جو صورتحال پیدا کی تھی اس کے مد نظر کچھ کہے بنا اس کے ہمراہ اندر جانے کے لیے کھڑی ہو گئی۔ وہاں خاموشی تھی اور اب تک کسی تیسرے نفس کا ظہور نہیں ہوا تھا۔ اس بات نے اس کی گھبراہٹ کچھ کم کر دی تھی۔ اندر آنے کے بعد اسے ہال میں بٹھا کے وہ خود باورچی خانے میں چلا گیا۔ ابا کے کمرے میں جانا اس وقت مناسب نہیں تھا۔ صوفے پر بیٹھی یسریٰ نے اطراف کا جائزہ لیا۔ پرانے طرز کا ویسے ہی مکان تھا جیسا اس نے فلموں میں پہاڑی علاقوں کا دیکھ رکھا تھا۔ لکڑی کا استعمال زیادہ تھا، چھوٹی چھوٹی کھڑکیاں بہت سی تھیں اور اس وقت ساری کھلی تھیں۔ اتنی سرد ہواؤں میں بھی ان کے پردے ایک طرف کھینچے تھے۔ دیواروں پر تصاویر، کیلنڈر، گھڑی تھی، کتابوں کی الماری اور دروازوں والے کنسول میزیں جس میں ایک اخبار کا ڈھیر تھا۔ اسے سب سے زیادہ دلچسپ آتش دان لگا۔ اصل زندگی میں وہ اسے پہلی بار دیکھ رہی تھی۔ دائیں بائیں 2 دروازے تھے اور باورچی خانے کے بغل میں راہداری جہاں آگے بھی دروازے دکھائی دے رہے تھے۔ جانے انکل کس روم میں ہیں؟ ان کا ریئیکشن تو کہہ رہا تھا انہیں انتظار تھا۔ یہ لیٹرز ان ایکسپیکٹڈ نہیں ہیں۔ سارے لیٹرز پڑھنے میں ٹائم لگے گا۔ کیا اس کے بعد وہ مجھے مما اور اپنا ماضی بتائیں گے؟ ان کے درمیان کا رشتہ، ان خطوط کے پوسٹ نہ ہونے کی وجہ، کیا مجھے سب سننا چاہیے؟ کیا میں وہ سب سننا چاہتی ہوں؟ وہ بے ربط سوچوں میں گری تھی۔ کچھ دیر بعد انتصاب مائکرو ویو میں گرم کیے پکوڑے، کچوری اور اپنے ہاتھ سے بنائی کافی ٹرے میں رکھے ہال میں داخل ہوا۔ میں انتصاب الحسن، اور آپ جن سے ملنے آئی ہیں وہ میرے والد ہیں۔ ٹرے میز پہ رکھتے ہوئے اس نے اپنا تعارف کروایا۔ یسریٰ خفیف سا مسکرائی۔ آپ تکلف نہ کریں، ڈرائیور نے بتایا آپ اسٹیشن سے ڈائریکٹ آئی ہیں۔ مگ اس کی طرف بڑھا کر انتصاب نے کہا۔ شکریہ۔ یسریٰ نے مگ لے لیا۔ کچھ دیر وہ دونوں خاموشی سے کافی پیتے رہے۔ دونوں ہی اس عجیب صورتحال پر مختلف خیالوں میں گرے تھے۔ یسریٰ نے کافی کے علاوہ کچھ نہ لیا۔ انتصاب نے بھی اصرار نہ کیا۔ یہاں آپ اور انکل اکیلے رہتے ہیں؟ شام کے وقت گھر میں پھیلی خاموشی اس بات کی گواہی دے رہی تھی، لیکن اسے اس میں شک تھا۔ پچھلے 27 سال سے ابا اکیلے رہتے ہیں۔ اس سے پہلے ہم بچے ان کے ساتھ تھے، اور اس سے پہلے امی بھی۔ وہ کونی کرسی پہ ٹکائے دونوں ہاتھوں میں مگ لیے آگے کو جھکا ہوا تھا۔ ابا کی ساری عمر یہیں گزری ہے۔ اسے ادراک تھا کہ اس وقت وہ جو کہہ رہا ہے وہ بھی اس کتاب کا باب تھا جو آج یسریٰ کی آمد نے کھولی تھی۔ اچانک تیز ہوائیں چلنے لگیں اور باہر جیسے کسی نے آسمان پر سیاہ چادر کھینچ دی۔ انتصاب نے اٹھ کر ساری بتیاں جلائیں اور کھڑکیاں بند کیں۔ یسریٰ نے کوٹ کو اچھی طرح لپیٹا۔ اسے اب کوٹ میں بھی ٹھنڈ لگ رہی تھی۔ آپ کی مدر کا سن کے افسوس ہوا۔ کیا وہ بیمار تھی؟ واپس آ کے اس نے پوچھا۔ نہیں، سوتے ہوئے ہی وہ اللہ کو پیاری ہو گئی۔ یسریٰ نے مگ میز پہ رکھ دیا۔ شکریہ کہ آپ نے ابا کی امانتیں ان تک پہنچا دیں۔ اسکینڈل کے ڈر سے عموماً لوگ ایسا کرتے نہیں ہیں۔ خطوط دینے آپ یہاں تک آئیں، مجھے بہت اچھا لگا۔ اپنی مخصوص آواز میں نرمی سے کہتے ہوئے اسے اندازہ نہیں تھا وہ کیسا سحر انگیز لگ رہا ہے۔ اسکینڈل کا ڈر مجھے بھی تھا، اسی لیے میں نے کسی کو ان کے بارے میں بتایا ہے، نہ کسی کو میرے یہاں آنے کی خبر ہے۔ وہ خفیف سے تبسم کے ساتھ گویا ہوئی۔ انتصاب نے مڑ کر ابا کے کمرے کے دروازے کو دیکھا۔ میں بھی خوش ہوں کہ اس وقت میرے علاوہ یہاں کوئی اور موجود نہیں۔ تبھی بوندوں نے کھڑکیوں سے ٹکرا کر پیارا سا شور برپا کر دیا۔ انتصاب تیزی سے کھڑا ہوا۔ ابھی آیا۔ لان سے کرسیاں اور میز اٹھا کے پورچ میں رکھتے ہوئے وہ بھیگ گیا تھا۔ موسم اچانک ہی بدل گیا ہے۔ صوفے کے ہتھے پہ رکھے چھوٹے سے تولیے سے بال رگڑتے ہوئے اس نے یسریٰ سے کہا، جو اپنے فون پہ جھکی تھی۔ کیا ہوا؟ اس کے گلابی چہرے پر پھیلی فکر مندی انتصاب نے بھانپ لی تھی۔ میں اپنی ٹرین ٹریک کر رہی تھی۔ وہ 1.5 گھنٹہ لیٹ تھی لیکن اب نظر ہی نہیں آ رہی ہے۔
کینسل ہو گئی ہوگی، اس نے اطمینان سے کہا۔ ہاں، اس نے جھٹ سر اٹھا کے انتصاب کو دیکھا۔ پہاڑی علاقوں میں اکثر موسم کی زیادتیاں راستوں کو بھگتنا پڑتی ہیں۔ اس اسٹیشن کے لیے کینسل ہوئی ہوگی، یعنی اس کا روٹ چینج کر دیا گیا ہوگا۔ پھر اب وہ ایک دم پریشان ہو گئی۔ آپ ٹرین کا نمبر دیں، میں پتہ کرتا ہوں۔ یسرا نے فون میں دیکھ کر نمبر پڑھا۔ انتصاب نے نمبر دہرایا اور اٹھ گیا۔ فون کمرے میں ہے۔ وہ راہداری والے ایک کمرے میں چلا گیا۔ رات 11:50 اس کی واپسی کی ٹرین کا وقت تھا۔ اس نے اسپتال سے چھٹیاں تو 3 دن کی لی تھیں، لیکن اس کا رکنے کا ارادہ قطعی نہیں تھا۔ اس کے اندر بہت تجسس اور کئی سوال تھے، مگر اب سبیع الحسن سے مل لینے کے بعد اس کا دل راضی نہیں ہو رہا تھا کہ وہ ان کی زبانی الف سے یہ سب کچھ سنے۔ ان 2 خطوط کا متن اس کے لیے کافی تھا۔ اسے سبیع الحسن کے رد عمل نے حیران کرنے کے ساتھ ساتھ دل کو سکون عطا کیا تھا، ایسا سکون جس میں اداسی کی آمیزش تھی۔ اگر اس کی ماما نے وہ خطوط کبھی تو ان تک پہنچیں گے اس ارادے سے رکھے تھے تو وہ غلط نہیں تھیں کہ وقت کی دیوار کی دوسری طرف انہیں اسی پذیرائی کی توقع تھی۔ وہ راہداری کے دروازے پر نظر ٹکائے خود سے باتیں کر رہی تھی۔ انتصاب کے آنے کی آہٹ پر چونکی۔ بارش اور متوقع برف باری کے پیش نظر اس جانب آنے والی سبھی ٹرینوں کے روٹس بدل دیے گئے ہیں۔ یسرا نے بے چینی سے پہلو بدلا۔ کب تک کے لیے؟ فی الحال اس کا علم نہیں۔ اگر حالات سنبھل گئے تو روٹین کی سبھی ٹرینیں فوراً شروع ہو جائیں گی، اور اگر نہیں سنبھلے تو؟ اس نے پریشانی سے بالوں میں ہاتھ پھیرا۔ انتصاب کو اس کی تشویش سمجھ میں آ رہی تھی کہ وہ بتا چکی تھی وہ چھپ کے یہاں آئی ہے۔ آپ 1-2 دن کے لیے کوئی تو بہانہ بنا کے آئی ہوں گی، اب اسے ہی مزید 2 دن کے لیے بڑھا لیں، اس نے مشورہ دیا، اور یسرا ایک دم ٹھٹک کے اسے دیکھنے لگی۔ وہ اس کی پریشانی کی وجہ گھر والوں سے چھپ کے آنا سمجھ رہا تھا۔ میں جاب کے سلسلے میں گھر سے دور ہوتی ہوں، بھائی بھابھی کے لیے میں اب بھی وہی ہوں۔ پھر تو کوئی مسئلہ ہی نہیں۔ وہ اس کے سامنے صوفے پہ بیٹھ گیا۔ یسرا نے پھر بے چینی سے پہلو بدلا۔ آپ تب تک ہمیں میزبانی کا شرف بخشیں اور یہاں کا حسن انجوائے کریں۔ انتصاب کی پیشکش پر وہ مسکرائی، لیکن اس تبسم میں سچائی نہیں تھی۔ وہ یہاں رکنا ہی تو نہیں چاہتی تھی۔ اگر آپ یہاں نہیں رہنا چاہتی تو نیچے چند معقول ہوٹلز ہیں، میں آپ کو وہاں ڈراپ کر دیتا ہوں۔ انتصاب کا لہجہ سنجیدہ تھا۔ ایسی بات نہیں ہے۔ اس کا اندازہ ایسا درست تھا کہ اس نے شرمندگی مٹانے کے لیے جھٹ سے کہا۔ تو پھر آئیں، آپ کمرے میں سیٹل ہو کے آرام کریں۔ وہ پھر سے اٹھ کھڑا ہوا۔ وہ متعمل تھی، لیکن اب انکار کرنا بھی مناسب نہیں لگ رہا تھا۔ وہ اسے کمرے تک پہنچانے آگے چل پڑا تو اسے تقلید کرنا پڑی۔ وہ خود کو ڈانٹ رہی تھی کہ پہلے تو اندر آئی اور اب کمرے میں جا رہی تھی۔ شکر تھا رامو کاکا نے آج ہی روحان اور اس کے دوست کے لیے کمرے تیار کیے تھے۔ کچھ دیر پہلے اسے روحان کی کال موصول ہوئی تھی کہ خراب موسم کی وجہ سے ان کا ادھر آنے کا منصوبہ ملتوی ہو گیا ہے۔ وہ اسے دروازے تک پہنچا کے پلٹ گیا۔ دروازہ بند کر کے وہ بیگ گھسیٹتی پلنگ کے پاس آئی۔ اس کے پاس سرد موسم والے کپڑے نہیں تھے۔ کوٹ اس نے یہاں کا درجہ حرارت دیکھنے کے بعد خاص طور پر خریدا تھا۔ بال اونچائی پر لپیٹ کر ان کے گرد ہیئر بینڈ لگاتے ہوئے وہ کھڑکی کے پاس آئی۔ باہر اندھیرے میں برستی بارش کا شور تھا۔ ٹھنڈ اس قدر تھی کہ جلد ہی پلنگ پہ بیٹھ کر اس نے رضائی میں خود کو چھپا لیا۔ وہ واپس اپنے کمرے میں نہیں گیا تھا، بلکہ ہال میں ہی بیٹھا رہا۔ اس نے مغرب کی نماز بھی وہیں پڑھی۔ وہ چاہتا تھا جب ابا کمرے سے نکلیں تو انہیں ہال خالی نہ ملے۔ یسرا نے نماز پڑھی، پھر ہسپتال فون لگا کے مریضوں کا احوال جانا۔ جب بھوک کا احساس ستانے لگا تو وہ باہر نکلی۔ اسی وقت سبیع الحسن بھی دروازہ کھول کر ہال میں داخل ہوئے۔ انتصاب اپنی جگہ سے کھڑا ہو گیا۔ انہوں نے دونوں کو باری باری دیکھا، پھر یسرا سے مخاطب ہوئے۔ میں یہی کہنے آیا تھا کہ اس موسم میں آپ نہ جائیں۔ وہ اب سنبھل گئے تھے، تاہم ان کی آنکھیں ذرا دیر پہلے ہوئی برسات کی شاہد تھیں۔ آج کی ٹرینیں کینسل ہو گئی ہیں۔ یسرا آگے آئی۔ اس کا دل گداز ہو رہا تھا۔ اس کی ماما کے لیے اہم یہ شخص واقعی اہمیت کا حامل تھا۔ یہ سچائی اسے عجیب سی کیفیت میں مبتلا کر رہی تھی، اور اس احساس کے پیچھے سے جھانکتی وجہ وہ جان بوجھ کر نظر انداز کیے ہوئے تھی۔ تم نے انہیں چائے، کافی، کھانا کچھ دیا؟ انہوں نے بیٹے کو دیکھا۔ جی انکل، آپ اس کی فکر نہ کریں، میں نے کافی لی تھی۔ وہ ذرا ٹھہری، پھر انتصاب کو دیکھا جو اسے دیکھ رہا تھا۔ لیکن اب مجھے بھوک لگی ہے۔
اس نے آہستہ سے رک رک کے کہا۔ ڈنر ریڈی ہے، آئیں۔ ابا اسے لیے کھانے کی میز پہ آئے اور انتصاب نے کھانا لگایا۔ یسریٰ کی مدد کی پیشکش ان دونوں نے سہولت سے رد کر دی۔ اس وقت کھڑکی، دروازے سب بند تھے، اس لیے سردی بھی کچھ کم تھی۔ کھانے کے دوران وہ اس سے عام سی باتیں پوچھتے رہے اور اس کے جواب انتصاب بغور سنتا رہا۔ انہوں نے اس کی ماما کے متعلق کوئی بات نہیں کی تھی۔ ان سے باتوں کے دوران اسے خیال آیا کہ اس نے انہیں خطوط ماں کی موت کی خبر کے ہمراہ دیے تھے، یعنی ان کے اندر بھی وہی اداسی بھرا اطمینان تھا جو فی الوقت اس کے پاس تھا۔ ان دونوں نے برائے نام کھایا کہ شام کے پکوڑے اور کچوریاں ابھی ہضم نہیں ہوئی تھیں، اور اس نے جم کے کھایا۔ ٹرین میں اس پر آنے والے وقت کی گھبراہٹ اس قدر سوار تھی کہ کھانا بھی حلق میں اٹک رہا تھا۔ کھانے کے بعد ابا اسے آرام کرنے کی ہدایت دے کر سونے چلے گئے، ورنہ وہ روز کھانے کے بعد اس کے ساتھ کچھ دیر بیٹھ کے باتیں کرتے تھے، پھر کمرے میں جا کے ٹی وی لگا کے کچھ دیر لکھنے کا کام کرتے تھے۔ لیکن آج وہ رکے نہیں تھے اور ان کے کمرے میں ٹی وی بند تھا۔ اس کے لاکھ اسٹار کے باوجود انتصاب نے اسے کھانے کے بعد میز سمیٹنے نہیں دی۔ سنگل لائف میں بندہ ان سب کا عادی ہو جاتا ہے۔ پلیٹیں ایک کے اوپر ایک رکھ کے لے جانے سے پہلے اس نے کہا تھا۔ اس کی کافی کی پیشکش پر شکریہ کے ساتھ معذرت کرتی وہ کمرے میں چلی آئی۔ اسے لگا تھا اتنی تھک گئی ہے کہ بستر پر لیٹتے ہی سو جائے گی، لیکن اب نیند کی جگہ خیال ہی خیال تھے۔ کوئی نہیں جانتا تھا اس وقت وہ کہاں اور کیوں ہے۔ یہ حقیقت ہی اپنے آپ میں سنسنی خیز تھی۔ اس پر متضاد یہاں سبیل الحسن کا مل جانا اور لفافوں کو دیکھ کر ان کی کیفیت۔ اصل زندگی میں بھی ایسی باتیں ہوتی ہیں؟ وہ اب بھی بے یقین تھی۔ اس کے گمان میں بھی نہ تھا کہ اس کی ماما ایسا کوئی راز اپنے سینے اور گھر کے لاکر میں چھپائے ہوئے ہیں۔ آئی ہوپ ماما بھی یہی چاہتی تھیں اور میں نے یہاں آ کے ٹھیک کیا ہے۔ جانے کتنی دیر کروٹ بدل بدل کر وہ تھک گئی تو اٹھ بیٹھی۔ باہر بارش اور ہواؤں کا شور اتنا ہی شدید تھا۔ ٹھنڈ بھی بڑھ گئی تھی۔ وہ گرم رضائی میں دبکی پلنگ سے ٹیک لگائے بیٹھی رہی۔ اکتاہٹ اسے کمرے سے باہر نکلنے کو کہہ رہی تھی، لیکن ٹھنڈ اسے روک رہی تھی۔ اس کا لمبا فیشنیبل سا کوٹ سارا وقت پہننے کے قابل نہیں تھا۔ اس موسم میں فون کا نیٹ ورک بھی ٹھٹھر رہا تھا۔ آخر ہمت کر کے وہ پلنگ سے اتر گئی۔ کمرے کی الماری کھولی تو وہاں چادریں اور شالیں رکھی تھیں۔ اسی میں سے ایک شال اپنے گرد لپیٹ کر وہ باہر آئی، جو اس کے اندازے سے زیادہ گرم تھی۔ اس نے ہال میں کتابیں دیکھی تھیں، ارادہ وہاں سے کتاب لے کے کمرے میں آنے کا تھا۔ ہال میں اس وقت کوئی نہیں تھا۔ دبے قدموں وہ الماری تک آئی اور کتابوں کے عنوان دیکھنے لگی۔ اردو انگلش کی فکشن، نان فکشن کی کئی کتابیں تھیں۔ اسے اپنے نصاب کے علاوہ کچھ اور پڑھنے کا شوق نہیں تھا، سو ان کتابوں کے متعلق معلومات بھی صفر تھی۔ کافی دیر کتابوں کی کتار پر ہاتھ پھیرنے، ایک کتاب پر رکنے، سوچنے، پھر آگے بڑھنے اور پھر پیچھے جا کے آگے بڑھنے کے بعد اس نے آخر ایک کتاب منتخب کر ہی لی۔ کتاب لے کے پلٹی ہی تھی کہ پیچھے باورچی خانے کی چوکھٹ میں انتصاب کو دیکھ کر اس بری طرح ڈری کہ ہلکی سی چیخ کے ساتھ سینے پر ہاتھ رکھا۔ سوری، اس نے جھٹ معذرت کی۔ آپ اس قدر انہماک سے انہیں دیکھ رہی تھیں کہ مجھے ڈسٹرب کرنا ٹھیک نہیں لگا۔ اسے خود بھی انہماک کا احساس تھا۔ کافی؟ انتصاب نے اپنے ہاتھ کا مگ آگے کرتے ہوئے پوچھا۔ نیند آ جائے اس کوشش میں کتاب لینے آئی تھی۔ اس نے انکار کیا کہ اسے جاگنا نہیں تھا۔ تو پھر سب سے بورنگ کتاب لیں؟ وہ چوکھٹ سے ہٹ کے آگے آیا۔ مجھے اپنے سبجیکٹ اور پروفیشن کے علاوہ ساری کتابیں ہی بورنگ لگتی ہیں، اس نے ہلکی ندامت کے ساتھ اقرار کیا۔ آئی وش یہ بیسٹ ٹرینکولائز ثابت ہو آپ کے لیے۔ اس کی بات پر وہ مسکرا دی۔ گڈ نائٹ، انتصاب نے کہا۔ وہ بھی جواباً شب بخیر کہتی کمرے میں آ گئی۔ صبح آنکھ کھلی تب بھی سردی اسے رضائی میں دب کے رہنے کو کہہ رہی تھی۔ بہت دیر بعد وہ ہمت کر کے بستر سے نکلی۔ ہمت کر کے اس نے غسل کیا اور کپڑے تبدیل کر کے باہر آئی۔ ہال اور باورچی خانہ خالی تھا۔ چھوٹے سے لان کے پھول پودے بارش میں دھل کر نکھر گئے تھے۔ اس نے کل غور نہیں کیا تھا کہ لان بہت اچھی طرح سے سجایا اور سنبھالا گیا تھا۔ ترتیب سے لگے پودے، درمیان کی سرخ اینٹوں والی رویش گاڑی کھڑی کرنے کے لیے سائبان اور مختصر سا گھاس کا گتا جہاں کل اس نے سبیل الحسن کو پہلی بار دیکھا تھا، وہ سبز حصہ اس وقت پانی سے بھرا تھا۔ یہ کین کی کرسیاں پورچ میں رکھی تھیں۔
بارش اس وقت تھمی ہوئی تھی۔ ایک بزرگ کے کمرے میں دستک دے کر ان کے آرام میں خلل ڈالنے سے بہتر تھا وہ انتصاب کو جگا دیتی۔ اس نے دستک دے کر انتظار کیا، پھر ہلکے سے دروازے پر زور ڈالا۔ دروازہ کھلا تھا۔ اندر کے منظر نے اسے ایسا حیران اور مبہوت کیا کہ وہ اس کی غیر موجودگی کا خیال کیے بنا ہی اندر داخل ہو گئی۔ سب سے پہلے اسے کمرے میں ایک عجیب سی بو محسوس ہوئی۔ بڑا سا کمرہ کسی پینٹر کے اسٹوڈیو کا منظر پیش کر رہا تھا۔ ایک جانب ایزل پر ایبسٹریکٹ پینٹنگ لگی تھی۔ اس سے کچھ دور مختلف لمبائی چوڑائی کے کینوس فریم میں اور 2 کینوس چڑھی فریمیں تھیں۔ پاس ہی بڑی سی میز پر چپٹے گول برشوں کا ڈھیر تھا۔ وہ قریب جا کے دیکھنے لگی۔ پینٹنگ، نائف، آئل کی بوتلیں، مختلف رنگوں کی ٹیوبز، کلر پیلٹ اور جانے کیا کیا تھا۔ کھڑکی کے پاس دیوار پہ مختلف رنگوں سے اٹا ایپرن لٹک رہا تھا۔ مسٹر انتصاب الحسن، دی ویژول آرٹسٹ، اس نے دل میں متاثر ہوتے ہوئے کہا اور ایزل کے قریب آئی۔ رنگ ابھی خشک نہیں ہوئے تھے، بو ان گیلے رنگوں سے ہی اٹھ رہی تھی۔ پیچھے پلٹی تو وہاں 2 مکمل تصاویر دیوار سے ٹکا کے رکھی ہوئی تھیں، وہ بھی کنٹمپریری آرٹ کا نمونہ تھیں۔ وہ پاس گئی اور نیچے بیٹھ کر بغور انہیں دیکھنے لگی۔ اسے آرٹ اور تصویروں کی زیادہ سمجھ تھی نہ ان میں بہت دلچسپی، لیکن خوبصورت چیزیں اچھی لگتی تھیں۔ اب بھی اسے ان تصاویر میں اسے رنگوں کا امتزاج اور برش کے اسٹروک بڑے بھلے معلوم ہو رہے تھے۔ عادتاً بنا آواز کے دروازہ کھول کے باہر نکلا انتصاب اسے دیکھ کر ٹھٹک گیا۔ تولیہ گلے میں ڈالتے ہوئے اس نے کھنکار کے گلا صاف کیا اور وہ ہڑبڑا کے کھڑی ہو گئی۔ پیشانی پر بکھرے گیلے بال، ڈھیلا پاجامہ اور ٹی شرٹ، اس کا لباس اور انداز کھلنڈرے لاؤبالی لڑکے کا سا تھا۔ سوری، وہ شرمندہ سی کہنے لگی، میں یہاں یہ سب دیکھ کر اتنا سرپرائز ہوئی کہ خود کو روک نہیں سکی۔ ابا کب سے کہہ رہے ہیں کہ میں دونوں کمرے ملا کے باقاعدہ اپنا اسٹوڈیو بنا لوں، لیکن میں اسی سے کام چلا رہا ہوں۔ وہ آگے آیا۔ میں نے آپ کی محض یہ دو نہیں 3 پینٹنگز دیکھی ہیں اور مجھے بہت پیاری لگیں۔ وہ ان تصاویر کو دیکھ رہی تھی اور انتصاب اسے فیروزی اور عہدے امتزاج کے ڈھیلے ڈالے آرام دہ کاٹن کے سوٹ کا بڑا سا دوپٹہ ایک شانے پہ رکھا تھا، جس کے دونوں سرے زمین سے ذرا اوپر تھے۔ کان کی بالیاں، پیچھے کینچر میں مقید نم سے بال اور کاجل لالی جیسے تکلفات سے پاک اس کا گلابی چہرہ۔ کوئی اس وقت انتصاب کے دل میں مچلتی ضدی سی خواہشیں دیکھ لیتا تو دنیا ایک نئے رومانی انقلاب سے آشنا ہوتی۔ اس کی محویت پر یسریٰ نے اسے دیکھا تو اس نے احتیاطاً نگاہیں ہٹا لیں۔ آپ تو باقاعدہ ایک سیریس مصور ہیں۔ یسریٰ کی بات پر وہ ہنس دیا۔ اس نے بھی اس کی طرح اب تک نہیں پوچھا تھا کہ وہ کس شہر میں رہتا ہے، کیا کرتا ہے۔ کبھی اپنا ہاسپٹل شروع کیا نا تو لابی کے لیے بڑی سی تصویر بنواؤں گی آپ سے۔ اس نے پھر دیوار سے ٹکے فریم کو دیکھتے ہوئے کہا۔ انتصاب کے اندر بہت سی باتیں ایک ساتھ مچلیں، لیکن وہ جانتا تھا ابھی انہیں کہنے کا صحیح وقت نہیں ہے۔ آپ کب سے جاگی ہوئی ہیں؟ آپ نے ناشتہ کیا؟ اسے اچانک خیال آیا، بارش کی وجہ سے رامو کاکا شاید آج لیٹ ہوں۔ میں نے سوچا خود ہی ناشتہ بنا لوں، لیکن پھر یاد آیا کہ چائے کافی کے علاوہ مجھ سے تو آملیٹ بھی ٹھیک سے نہیں بنتا ہے۔ وہ مسکرائی۔ کل کی گھبراہٹ، بے چینی اور اجنبیت دور ہوتے ہی وہ اپنے ازلی دوستانہ اور سہل سے مزاج میں لوٹ آئی تھی۔ اگر رامو کاکا اب تک نہیں آئے ہیں تو آج میں آپ کو مزیدار سے آملیٹ کا ناشتہ کرواتا ہوں۔ اس نے تولیہ گلے سے نکال کر کرسی کی پشت پہ پھیلایا اور ہاتھ سے بال ٹھیک کرتا چپلیں پہننے لگا۔ وہ میز پر بیٹھی تھی اور انتصاب باورچی خانے میں تھا۔ تب رامو کاکا اور ابا ایک ساتھ ہال میں داخل ہوئے۔ اس نے سلام کیا۔ وعلیکم السلام۔ انہوں نے ہاتھ میں تھامے سارے اخبار میز پہ رکھے اور رامو کاکا سیدھا باورچی خانے میں چلے گئے۔ بارش رک گئی ہے اور نیچے میں نے پتہ کیا ہے ٹرینیں آج رات سے شروع ہوں گی۔ مجھے اب دوسری ٹکٹ بک کرنا پڑے گی۔ آپ تفصیل لکھ دیں۔ وہ اٹھ کر آتش دان کے پاس گئے اور واپس آئے تو ہاتھ میں قلم اور چھوٹا سا پیڈ تھا۔ میرے چند جاننے والے ہیں بکنگ آفس میں، فون پہ ٹکٹ ہو جائے گی۔ اس نے ضروری چیزیں لکھ کر انہیں دے دیں۔ وہ پیڈ اور قلم لیے پھر اپنے کمرے میں چلے گئے۔ وہ اخبار دیکھنے لگی۔ کچھ دیر بعد آ کر انہوں نے اطلاع دی کہ اس کے لیے ٹرین اگلے دن دوپہر کی ہی تھی اور اس کی ٹکٹ ہو گئی ہے۔ ذرا دیر بعد تینوں نے مل کر ناشتہ کیا۔ انتصاب کے اسپینش آملیٹ کے علاوہ رامو کاکا نے
उस पहाड़ी इलाके के मशहूर आलू के पता नहीं क्या लिखा हुआ है और पूरियां तैयार की थीं। अस्पताल के क्वार्टर में खानसामा के हाथ का बना खाना खाने के बाद उसे घर का खाना वैसे ही नेमत लगता था। आप बाबा के साथ जाके अपनी माता जी का स्कूल और नाना जी का घर देख आए, रामू काका ने मशवरा दिया। इंतसाब ने उसका तारुफ यूँ कराया था कि वो माँ की वफ़ात के बाद उनके बचपन का गांव देखने आई है। अब्बा ने बस ये कहा था कि घर में मेहमान मौजूद है। उनकी बात उसके दिल को लगी। वो बाहर इंतसाब का इंतज़ार कर रही थी जो गाड़ी की चाबी लेने गया था। यह मकान ऊंचाई पर और सबसे अलग थलग था। उसकी खस्ता हाली छुपी नहीं थी, मगर यहाँ अंदर बाहर की हर चीज़ कहती थी कि उन्हें बड़ी तवज्जो और प्यार से संवारा और संभाला जाता है। गेट के बाहर मौजूद पलाश का पेड़ और जंगली झाड़ियों के दरमियान से नीचे डलवानी गायब होता रास्ता भी खूबसूरत था। वो जगह चौड़ी थी, लेकिन महज चंद कदमों की आवक जावक की वजह से वहाँ पगडंडी बन गई थी। चलें, पीछे से इंतसाब की आवाज़ आई तो वो चौंकी। बारिश और कच्ची ज़मीन की मुश्किल बस नीचे आने तक थी। नीचे पक्की सड़क की वजह से सहूलत थी। आबादी बहुत कम थी, लेकिन स्याहों की वजह से छोटे शहरों वाली सहूलियात मैसर थीं। अम्मी का स्कूल देखने के बाद उन्होंने इंतसाब का स्कूल भी देखा। उसके बाद अब्बा के बताए पते पर पहुँचे जो उसके नाना का घर हुआ करता था। वहाँ अब पुरानी इमारत का नामो निशान नहीं था। उसकी जगह नया मकान और नए मकीन मौजूद थे। वो दूर से देखकर ही पलट गई। मामा ने कभी बचपन या इन जगहों का जिक्र किया होता या उनसे मंसूब कोई याद बात उसके साथ बांटी होती जो उनकी जज्बाती वाबस्तगी जाहिर करती, तो शायद वो इन जगहों को देखकर जज्बाती होती। क्या किसी वजह से मामा ने दानिस्ताई से मेरी यादों का हिस्सा नहीं बनाया था? उसने सोचा। या उनके लिए जगह नहीं, बस एक इंसान और उसकी बात अहम और ख़ास थी। चूँकि यहाँ सियाह आते रहते थे, लिहाजा उनके लिए मकामी बाज़ार भी था। इंतसाब उसे वहाँ भी ले गया। उसने कुछ खरीदा नहीं, लेकिन सारा बाज़ार देखा ज़रूर। वो दोनों घर वापस आए तो अब्बा अपने कमरे में थे। आजकल उनके कमरे का टीवी बंद ही रहता था। रामू काका खाना तैयार कर चुके थे और अब घर की डस्टिंग में मसरूफ़ थे। कॉफ़ी लेंगे बाबा? उन्होंने उसकी आदत के मद्देनज़र पूछा। बीबी से भी पूछ लें। वो उनकी सादगी पर मुस्कुराया। वो मेहमान से पहले उससे पूछ रहे थे। आपको जो चाहिए हुक्म करें बीबी जी। वो मुअद्दबाना उसके सामने खड़े हो गए। शुक्रिया, मुझे कुछ नहीं चाहिए। वैसे भी कुछ देर में डिनर का वक्त हो जाएगा। वो मुस्कुराई। बाबा तो खाने के साथ भी कॉफ़ी पी लेते हैं, वो कह के अंदर चले गए। उनकी बात पर वो हंस दिया। अम्मी की वफ़ात के बाद से रामू काका हमारे साथ हैं। पहले सुबह शाम आते थे, अब पूरा दिन यहीं गुजार के शाम में घर जाते हैं। उसकी बात सुनते हुए युसरा की निगाह आतिशदान पर ठहर गई। रामू काका ने उसकी भी सफाई कर दी थी। ज़ोहर की नमाज के बाद उन्होंने खाना खाया। रामू काका ने अपने वहाँ की मशहूर जिंगोरे की खीर बनाई थी जो उसे बेहद पसंद भी आई। खाने के बाद काम समेट कर रामू काका उसे पौन नगरी की तारीख बताने लगे। अस्पताल से फ़ोन आया तो वो उठ के कमरे में आ गई। बात करते हुए बिस्तर पे लेट गई और फ़ोन रखते ही उसने करवट बदल के आंखें बंद कर लीं। शाम में वो कमरे से बाहर निकली तो फिर बारिश हो रही थी। उसे फिर अपनी वापसी की फ़िक्र ने घेरा। रामू काका जा चुके थे। इंतसाब अब्बा के साथ पोर्च में बैठा था। चाय या कॉफ़ी? उसे बिसात बिठाने के बाद इंतसाब ने पूछा। जो आप आसानी से बना सकें। उसके जवाब पर वो धीरे से हंसता उठ गया। अब सबीउल हसन और वो दोनों मौजूद थे। रामू काका चले गए। खामोशी मायने खेज लगने लगी तो उसने पूछा। जी बेटा, उन्हें नाइट ब्लाइंडनेस की शिकायत है, इसलिए दिन के उजाले में ही घर लौटना होता है। यहाँ मेडिकल सहूलियात मैसर हैं? पहले प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर था, अब एक सरकारी अस्पताल है। निजी क्लिनिक काफ़ी हैं। वैसे मैं मुतासिर हुआ हूँ कि आपने एक छोटे शहर के गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जॉब को तरजीह दी। वो इस सताइश पर बस मुस्कुरा दी। बहुत शुक्रिया बेटा। कुछ पल के तौक़ुफ़ के बाद उन्होंने कहा। मैं नहीं जानता आपके यहाँ तक आने और इन खतूत को पते पर पहुँचाने का मुहर्रिक क्या था, लेकिन मैं हर सूरत में आपका ममनून हूँ। मामा ने वो अब तक संभाल रखे थे, इतनी वजह ही काफ़ी थी। अब मैं भी मुतमईन हूँ। उसके लहजे में मोहब्बत थी। उसी वक्त इंतसाब कॉफ़ी लिए आ गया। मौसम अच्छा है, चहलकदमी के लायक। इंतसाब ने आसमान की सिमत देखते हुए कहा। आप चलना चाहेंगी? फिर कॉफ़ी ख़त्म करके वो दोनों पैदल ही निकल गए। बारिश की वजह से हुए कीचड़ के बाइस वो उसे अपने दूसरे पसंदीदा और ख़ूबसूरत मकामात पर नहीं ले जा सकता था। रात में जब वो खाना खा रहे थे, एक बार फिर बारिश शुरू हो गई। ट्रेन फिर कैंसिल ना हो जाए,
اس نے سہم کے کھڑکی کی سمت دیکھا۔ ٹرین والے روٹ پر ہو رہی برف باری رک گئی ہے، اس لیے وہ معمول پر ہے، ابا نے کہا تو اس نے سکون کا سانس لیا۔ ایک بار پھر بستر پہ لیٹ کر اسے نیند نہیں آ رہی تھی اور ٹھنڈ غضب کی بڑھ گئی تھی۔ وہ ایک بار پھر شال اوڑھ کے باہر چلی آئی۔ ہال میں آتے ہی ایسی پیاری تپش نے اس کا استقبال کیا کہ اس کا روم روم دعا دینے لگا۔ سلگتے آتش دان کے پاس کرسی پہ بیٹھا انتصاب اسے دیکھ کر چونک گیا۔ آپ اب تک سوئی نہیں؟ کسی چیز کی ضرورت ہے؟ نیند نہیں آ رہی تھی، سوچا یہاں سے پھر ایک کتاب لے لوں۔ آگے آتے ہوئے اس نے شال کے اندر چھپے ہاتھوں سے الماری کی طرف اشارہ کیا۔ لیکن اب یہ آگ مجھے کہہ رہی ہے یہیں بیٹھ جاؤ۔ صوفے کے کونے میں سمٹ کے بیٹھتے ہوئے اس نے چپلیں اتار کر پیر بھی اوپر کر لیے۔ انتصاب نے بغور اسے دیکھا۔ 2 منٹ، ابھی آیا۔ وہ اٹھ کر اپنے کمرے میں چلا گیا اور یسریٰ کا دل کیا اس کی کرسی پہ بیٹھ جائے جو آتش دان کے قریب تھی، لیکن جس وضع میں وہ بیٹھی تھی اسے بدلنے کا بھی دل نہیں تھا۔ وہ آتش دان کے شعلوں پر نظر جمائے ہوئے تھی جب اس نے صوفے پر اس کے قریب جرابیں رکھیں۔ آپ یہ پہن لیں۔ وہ کچھ کہتی اس سے پہلے ہی سیدھا ہو کر اس نے اگلی بات کہی، اس وقت تو آپ کافی سے انکار بھی نہیں کر سکتی۔ اس نے میز پر رکھا خالی مگ اٹھایا اور باورچی خانے میں چلا گیا۔ کچھ دیر بعد وہ 2 مگ لیے واپس آیا تو وہ جرابیں پہن کر شال کو لحاف کی طرح اوڑھے تھی۔ تھینک یو۔ گرما گرم مگ کی دیواروں کے گرد دونوں ہتھیلیاں رکھتے ہوئے اس نے مشترکہ تشکر کا اظہار کیا، کافی اور شرابوں کے لیے۔ یہ موسم آپ کے لیے زیادہ ہی شدید ہے، ہم اس کے عادی ہیں۔ جی مجھے آئیڈیا نہیں تھا ورنہ میں انتظام سے آتی، اس نے اعتراف کیا۔ یہ خنکی بے موسم بارش اور اطراف کی برف باری کی وجہ سے ہے، ورنہ ان دنوں ایسی شدید سردی نہیں پڑتی ہے۔ وہ گھونٹ لینے کے بعد انتصاب نے اسے دیکھا جس کی ساری توجہ مگ پر تھی۔ کیا آپ ابا سے ان خطوط یا اپنی مدر کے بارے میں بات کرنا چاہتی ہیں؟ وہ بہت سنجیدہ تھا۔ اب تک ابا نے اس ذکر سے گریز کیا تھا جو اس معاملے میں ان کے موقف کا اظہار تھا، اور اس کے بعد وہ ذمہ دار بیٹے کی طرح یسریٰ کا موقف جاننا چاہتا تھا۔ یسریٰ کچھ دیر سوچتی رہی، پھر کہنے لگی، اس گھر کے گیٹ پر پہنچ کر بھی میں ڈبل مائنڈڈ تھی کہ یہاں آ کر ٹھیک کیا یا غلط۔ مجھے پہلا ڈر تھا کہ کیا پتہ سبیع الحسن حیات بھی ہیں یا نہیں، پھر یہ کہ ان کی فیملی کیسے ریاکٹ کرے گی۔ میں نے اپنے گھر والوں سے تو چھپا لیا مگر یہاں خود ہی اسکینڈل کی وجہ نہ بن جاؤں۔ یہی ریزن ہے کہ باہر انکل کے ساتھ صرف آپ کو دیکھ کر، اس سے پہلے کہ اندر سے مزید لوگ باہر آئیں، میں نے بنا کسی تمہید کے خطوط انہیں دے دیے تھے۔ اس نے رک کر کافی کا گھونٹ لیا۔ میں نے مما کے 2 لیٹرز پڑھے ہیں، وہ کوئی لو لیٹرز نہیں تھے، یہ 2 دوستوں یا ایک دوسرے کی پرواہ اور فکر کرنے والوں کے احساس تھے، لیکن کچھ خاص، بہت خاص۔ میں چاہ کر بھی اس فیلنگ کو جھٹک نہیں پائی، اور اسی وجہ سے یہاں ہوں کہ مما نے انہیں سنبھال کے رکھا تھا تو وہ ضرور انہیں اس پتے تک پہنچانا چاہتی تھیں، ورنہ ان کے پاس بہت وقت تھا انہیں ڈسپوز آف کرنے کے لیے۔ ہم نے ابا کے یہاں رہنے کو ہمیشہ اس جگہ سے ان کے انسیت اور لگاؤ سے منسوب کیا، لیکن ان خطوط کے بعد لگتا ہے ابا کے یہاں سے دور نہ جانے کی وجہ یہی تھی۔ وہ اب بھی پوسٹ آفس کے چکر لگاتے ہیں اور ہم اسے بھی ان سے ان کا پرانا رشتہ ہی سمجھتے رہے۔ آگ کی لپیٹوں سے ہو رہی نارنجی روشنی میں ان دونوں کے چہرے چمک رہے تھے۔ مما نے پون نگری چھوڑا تب وہ اسکول میں تھیں، اور ایک لیٹر میں ان کے کالج جانے کا ذکر تھا۔ دونوں لیٹرز میں ڈیٹ یا ایئر نہیں لکھا تھا۔ وہ اب انتصاب کو دیکھ کر بات کر رہی تھی۔ ہو سکتا ہے ان کی عمر نے جب نئے جذبوں کی زمین پہ قدم رکھا ایک دوسرے سے دور ہو گئے، خواہشوں کے نئے رنگ اوڑھنے کے دن آتے ہی جدا ہو گئے ہوں۔ ان کے درمیان فاصلے پہلے آئے اور آنکھوں میں خواب بعد میں سجے۔ انہیں شاید اس وقت اپنے جذبات کا احساس نہیں تھا، یا پھر وہ ایک اس وقت دوست ہی تھے جو دور جانے کے بعد ایک دوسرے کے لیے زیادہ اہم ہو گئے۔ آپ انکل سے پوچھنا چاہتے ہیں؟ نہیں، اس نے حتمی اور مضبوط لہجے میں کہا۔ وہ اس کے انکار کو سمجھ رہی تھی۔ انتصاب اسے دیکھتے ہوئے کہہ رہا تھا، یہ ایسے ہی بہت خوبصورت اور مکمل ہے، ضروری تو نہیں ہم اسے کوئی نام ہی دیں۔
دنیا میں بنا کسی توقع، لالچ اور بدلے کی خواہش کے بھی دو انسان ایک دوسرے کے لیے بہت خاص اور اہم ہو سکتے ہیں، اتنے اہم کہ وہ ایک دوسرے کی بات کا پاس رکھتے، یقین کرتے ہوئے ساری عمر گزارتے ہیں۔ ابا کی زندگی کو دیکھتے ہوئے کوئی نہیں کہہ سکتا کہ ان میں کوئی تشنگی، کمی یا کسک تھی، سوائے اس کے کہ وہ وسائل اور موقعوں کے باوجود اس جگہ کو خیر باد نہیں کہا۔ انہوں نے عام اور آسودہ زندگی گزاری ہے۔ مما بھی ایسی ہی تھیں۔ یہ دو خاص انسانوں کا ایک خاص تعلق تھا، ہم اسے اتنا ہی مان کے چھوڑ دیتے ہیں۔ انتصاب نے کہا۔ اس نے آخری گھونٹ لیا اور جھک کے مگ آگے میز پہ رکھنے جا رہی تھی کہ انتصاب نے اس کے ہاتھ سے لے لیا۔ ایڈریس میں پون نگری دیکھ کر میں نے ماموں جان سے پوچھا تھا۔ انہوں نے بتایا کہ نانا کی فیملی بہت امیر تھی اور وہ اپنے بچوں کو اپنے ہم پلہ بچوں کے ساتھ ہی رکھنا چاہتے تھے، جبکہ مما کی دوستی اسکول کے عام بچوں سے تھی۔ اس نے وقفہ لیا، پھر بات مکمل کی۔ کہیں روایتی امیری غریبی کے فرق نے انہیں دور کیا ہو تو؟ ہم سوچیں تو ایسے 20 منظر نامے نکل سکتے ہیں اور وہ سارے غلط بھی ہو سکتے ہیں۔ جب آپ مزید جاننا نہیں چاہتی تو سوچو کہ آگے فل سٹاپ لگا دیں۔ ہاں، وہ خجل سی سر جھکا گئی، پھر اچانک سر اٹھا کے پوچھا، آپ نے کس خیال کو آخری مان کے فل سٹاپ لگایا ہے؟ محبت کے ان گنت روپ ہیں اور جب تک دنیا قائم ہے جانے کتنے مزید وجود میں آتے رہیں گے۔ ہمیں سب کا علم نہیں اور علم ہو بھی جائے تو ضروری نہیں کہ ہم سب پہ ایمان لے آئیں۔ ہر روپ کا اپنا نصاب ہے، جسے پڑھنے سمجھنے کی صلاحیت ہر کسی کے ذہن علم میں نہیں۔ یہ جتنی پیچیدہ ہو سکتی ہے اتنی سادہ بھی۔ دو لوگوں کا ایک دوسرے سے دور اور بے خبر رہتے ہوئے ایک دوسرے کے لیے بہت خاص اور اہم ہونا بھی اسی کی صورت ہے۔ ان کی زندگی اور دل میں ایک دوسرے کا جو مقام تھا وہ وقت، حالات، فاصلے، بے خبری کسی سے بھی نہ بدلا۔ انہوں نے ایک دوسرے کی بات کا مان رکھا، اسے یقین بخشا، تب ہی ابا نے یہ جگہ نہیں چھوڑی اور آپ کی مما نے خطوط لکھ کر جانے کس وجہ سے پوسٹ نہیں کیے، مگر انہیں ضائع بھی نہیں کیا۔ میں نے یہی فل سٹاپ لگایا ہے کہ ان دونوں کی زندگی اور دل کا موسم یقین کا تھا کہ ایک دن وہ خط پوسٹ ہوں گے، ایک دن خط انہیں ملیں گے۔ یہ ہمارے لیے معمولی بات ہو، لیکن ان کے لیے یہ معمولی اور چھوٹی سی بات ہی سب کچھ تھی، سب کچھ۔ وہ اتنے جذب سے کہہ رہا تھا کہ یسریٰ کو عجیب احساس نے آ گھیرا۔ اس دور میں محبت اور کسی کے لیے خاص ہونے پر اسے کہاں یقین تھا؟ مما کے خطوط اور ان کی کہانی کو بھی وہ پرانی نسل کے ساتھ ختم ہو چکا احساس مان رہی تھی، پاکیزہ، انکہا، انچھوا جذبہ جو اس دور میں ناپید تھا، لیکن وہ درمیانی عمر کا، اس زمانے کا بندہ اس قدر سنجیدہ، سچائی اور جذب سے یہ سب کہہ رہا تھا، اور جو کہہ رہا تھا اسے مانتا بھی تھا۔ وہ غائب دماغی سے مسلسل اسے دیکھتے ہوئے سوچ رہی تھی۔ انتصاب نے خاموش سی فضا میں اس کی بڑی بڑی سیاہ آنکھوں میں جھانکا۔ کیا ہوا؟ اس نے سنبھل کر پہلو بدلا۔ مانا یہ کیس منفرد اور یکتا ہے، لیکن مجھے دو انسانوں کے بیچ اس فیلنگ کے اس قدر گہرا، سنجیدہ اور دیر پا ہونے پر کم ہی یقین آتا ہے۔ آپ جو کہہ رہے ہیں وہ اس دور میں ناممکن ہے۔ یہ وہ پہلی دفعہ نہیں سن رہا تھا، تاہم اس کی زبانی سننا اسے پہلی بار دل گیر کر گیا۔ مجھے یقین ہے یہ اس دور میں بلکہ ہر دور میں ممکن ہے۔ اس کا لہجہ اس کے بیان کی سچائی کا گماز تھا، اور اب میں کہہ سکتا ہوں کہ میری فطرت میں یقین کی آمیزش مجھے ابا کی جانب سے ودیت کرتا ہے۔ جیسے وہ متزلزل نہیں ہوئے، میں بھی اس عمر تک منتظر رہنے کے باوجود نہ ہارا ہوں نہ تھکا ہوں۔ اس کا انداز کچھ خود کلامی سا تھا۔ آپ کو کس کا انتظار ہے؟ یسریٰ کو احساس ہوا وہ اس شخص کی آواز اور باتوں میں کھو سی جاتی ہے۔ میرا سنگل سٹیٹس اور سفید ہوتے بالوں سے یہ نہ سمجھیں کہ میں خشک سا بندہ ہوں۔ وہ مسکرایا۔ میں ڈائی ہارڈ رومانٹک ہوں۔ مجھے فطرت، قدرت کی ہر تخلیق اور ان کے تعلق میں رومانس نظر آتا ہے۔ میری پینٹنگز بھی اسی کا اظہار ہے، بس اب تک میرے اندر بسی محبت کو وصول کرنے والا حقدار نہیں ملا۔ مجھے اسی کا انتظار ہے۔ مائنڈ مت کیجیے گا، لیکن مزید ویٹ سے بہتر نہیں آپ اس یقین پہ سمجھوتا کرتے ہوئے لائف پارٹنر منتخب کر لیں
تاکہ تصویروں اور خیالوں کے علاوہ حقیقت میں بھی آپ کی زندگی میں رومانس شامل ہو سکے۔ اس نے منطقی بات کہی۔ ویٹ از ٹائم لیس۔ انتظار وقت کی قید سے آزاد ہے۔ میری زندگی ایک شخص کے انتظار کا دوسرا نام بھی بن جائے تو میں خوش ہوں۔ انتظار بھی تو رومان ہے۔ انتصاب کے اندر احتجاجی سرگوشیاں ابھر رہی تھیں کہ وہ اب بھی ایسی بات کیوں کر رہا ہے۔ مجھے آپ کی باتیں حقیقت سے دور لگ رہی ہیں اور میں تسلیم کرتی ہوں کہ یہ میری شارٹ کمنگ ہے۔ آپ آرٹسٹ لوگ عام انسانوں سے زیادہ حساس ہوتے ہیں، اسی لیے ان کا فلسفہ بھی باقی دنیا سے جداگانہ اور سمجھ سے باہر ہوتا ہے۔ آپ رومانس میں یقین نہیں رکھتی یا رائٹ پرسن کے انتظار کی قائل نہیں۔ اس کے گرد لپٹی میرون شال اور آتش دان کے شعلوں کا اس پہ پڑتا نور اس وقت اس کے حسن کو بڑا مقدس اور مابراتی بنا رہا تھا۔ میں نے کبھی اس پہ غور نہیں کیا۔ شروع سے ہی پڑھائی کے جنون کے ساتھ میں نے ہمیشہ پریکٹیکلی سوچا اور ویسے ہی فیصلے کیے۔ وہ سر جھکا کر شال سے جھانکتے ہاتھوں کو دیکھنے لگی۔ پھر کچھ ٹریجڈیز ایسی ہوئیں کہ اس موضوع پر کوئی لطیف اور سہانا خیال آیا ہی نہیں۔ انتصاب کا دل کیا اس کے پاس جا بیٹھے اور اس کا چہرہ اپنی سمت کر کے پوچھے، میری آنکھوں میں دیکھو، یہاں میرا انتظار سرخرو سا اتر رہا ہے۔ کیا اسے دیکھ کر بھی تمہارے اندر کوئی لطیف احساس نہیں جاگا؟ اپنے تصور میں وہ ایسا کر چکا تھا۔ تبھی یسرا نے سر اونچا کر کے اسے دیکھا تو وہ ٹھٹک کے حال میں آیا۔ ٹریجڈیز؟ یسرا کو احساس ہوا وہ اپنے مزاج کے برخلاف اس کے ساتھ بڑے آرام سے باتیں کیے جا رہی تھی۔ معاملہ ہی ایسا درپیش تھا کہ اپنے لیے شجر ممنوعہ مان چکے جذبے پر وہ بول رہی تھی، سن رہی تھی۔ اس نے کبھی اس پہ کھل کے اظہار نہیں کیا تھا۔ ایسا نہ تھا کہ وہ کم گو اور تنہائی پسند تھی، وہ سب کے ساتھ باتیں کرتی تھی، لیکن اس کی ساری گفتگو ہسپتال، مریض اور اپنے پیشے سے جڑی ہوتی۔ جہاں ذاتی زندگی یا اپنے خیالات پہ بات شروع ہوتی وہ متبسم سامع بن جاتی۔ ہسپتال کا عملہ اور اس کے ساتھی ڈاکٹرز بھی اس کی ذاتی زندگی کے متعلق اتنا ہی جانتے تھے جو سامنے تھا۔ انتصاب کی جواب طلب نگاہیں اس پہ ٹکی تھیں۔ کچھ تغیر اتنے سلیس اور ہموار ہوتے ہیں کہ ان کے ظہور پذیر ہونے کا احساس یا حیرت بھی نہیں ہوتی۔ اس پل اپنے المیے اور دکھ خود تک رکھنے والا اصول پیچھے چلا گیا تھا اور اس کے آگے مختصر سی شناسائی کھڑی تھی جو بڑی نرمی سے اس کے وجود اور زخموں سے لپٹی قبا کھول رہی تھی۔ ہاؤس جاب کے دوران اس کی منگنی ساتھ پڑھنے والے فواد سے بڑی دھوم دھام سے ہوئی تھی۔ وہ فواد کی پسند تھی اور اس نے خاندانی روایت توڑتے ہوئے برادری کے باہر رشتہ کیا تھا۔ اس کا معاملہ فواد جیسا نہیں تھا۔ اسے فواد کے پرپوزل سے پہلے اس سے شادی میں دلچسپی نہیں تھی، لیکن جب نئے زاویے سے سوچا تو نہ وہ برا لگا نہ اس کا رشتہ، اور وہ مان گئی۔ مسائل منگنی کے بعد شروع ہوئے اور تب اس نے جانا کہ فواد کے گھر میں اس رشتے سے کوئی خوش نہیں تھا، خاص طور پر اس کی ممی۔ فواد کی بہن کی شادی کی مختلف تقاریب کے دوران اس نے ان ماں بیٹوں کا رویہ دیکھا اور جھیلا تھا۔ وہ ہر قدم اور ہر موقع پر اسے باور کراتیں کہ وہ بیٹے کی وجہ سے مجبور تھیں، وہ انہیں پسند نہیں۔ یہ صرف اس حد تک بھی گوارا تھا، لیکن جب اس نے انہیں مہمانوں اور رشتہ داروں میں بھی یہی کہتے سنا تو برداشت نہیں ہوا۔ اس نے فواد سے صاف کہہ دیا، مجھ سے محبت کا دعویٰ کرتے ہو تو جیسے سب کو رشتے کے لیے تیار یا مجبور کیا تھا ویسے ہی مجھے میرا مقام اور عزت بھی دلواؤ۔ اس نے وعدے اور دعوے تو بڑے کیے لیکن عملاً کچھ نہ کر سکا۔ اس کی اہمیت کی نفی کرتا، طنز اور طعنوں سے لبریز ان سب کا ہمیشہ محاذ کھلا رکھنے والا رویہ اسے قبول تھا نہ برداشت۔ لہٰذا اس نے اپنی طرف سے منگنی ختم کر دی۔ وہ والدین اور بھائی کی لاڈلی تھی۔ ذہانت نے کالج میں بھی پروفیسروں میں اسے ہر دل عزیز رکھا تھا۔ ان سب کے باوجود اس کے مزاج میں غرور تکبر نہیں آیا تھا، لیکن خود کو اپنی اہمیت اور شخصیت کا احساس تھا۔ اسے رد کرنے یا اس کی نفی کرنے والوں کے درمیان وہ تناؤ اور لڑائی جھگڑے والی زندگی نہیں چاہتی تھی۔ سب نے سمجھایا لیکن اسے ایسا کمزور ہمسفر قبول نہیں تھا جو اسے سمجھوتے کے درس کے علاوہ اور کچھ نہ دے سکے۔ جلدی فواد نے اپنی کزن سے شادی کر لی اور وہ اپنی اسپیشلائزیشن میں مصروف ہو گئی۔
MS کے بعد بھی وہ اپنی ڈگریوں میں اضافہ کرتی رہی تھی۔ پھر اس کا رشتہ خاندان میں ہی دور کے کزن سے طے ہوا۔ وہ اعلیٰ تعلیم یافتہ نہیں تھا لیکن دیگر شعبوں میں ہم پلہ ضرور تھا۔ اس نے اس بار گھر والوں کی پسند پر اعتبار کیا۔ وہ مطمئن سی اپنی جاب میں مصروف تھی کہ ایک دن خبر ملی کہ اس کا رشتہ ختم کر دیا گیا ہے۔ اس بار اس کی وجہ پاپا اور اس کے متوقع سسر کے درمیان کی کچھ کاروباری رنجشیں وجہ بنی تھیں۔ ابھی اس بات کو 3 ماہ ہی ہوئے تھے کہ پاپا کی وفات ہو گئی۔ اس کے طبقے میں 2 منگنیاں ٹوٹنا کوئی قیامت نہیں تھی، اس لیے پیام آتے رہتے تھے۔ انہی میں اس کی مما نے خوب دیکھ بھال کر پروقار اور اپنی فیلڈ کے مشہور نیورو سرجن عارف اقبال کو اس کے لیے پسند کیا۔ جب وہ ان سے ملی تو اسے ان کی پختہ سوچ اور بہترین اخلاق نے متاثر کیا۔ پچھلے برے تجربے اور اپنے اندیشے بھول کر اس نے مما کی پسند کے آگے سر جھکا دیا۔ اس بار منگنی کے بجائے فوراً ہی شادی کا فیصلہ کیا گیا تھا۔ ڈاکٹر عارف اقبال سے ملنے کے بعد وہ تو مطمئن تھی لیکن قسمت کو اب بھی اس کا گھر بسانا منظور نہ تھا۔ نکاح کے بعد رخصتی سے پہلے کسی ایمرجنسی کی وجہ سے ہسپتال جاتے ہوئے راستے میں عارف اقبال کی تیز رفتار کار ڈیوائیڈر سے ٹکرا گئی اور وہ موقع پر ہی جاں بحق ہو گئے۔ حادثہ جس نازک وقت اور موقع پر ہوا تھا اس نے اس کا درد، تکلیف اور اثرات کئی گنا شدید کر دیے تھے۔ دلہن بنی یسریٰ کی ابھی تصویریں ہی بن رہی تھیں کہ وہ بیوہ ہو گئی۔ کسی کو یقین نہیں آتا تھا، اسے لگتا وہ کوئی خواب دیکھ رہی ہے۔ کیوں ہر بار ایک نئے عزم سے مستقبل میں قدم رکھنے کی کوشش نے اس کی شخصیت پر ضربیں ہی لگائی تھیں۔ کئی دن اس کا ذہن سن سا رہا۔ شادی کے ہنگاموں، کہکہوں اور کمکموں کے بعد یکایک ماتم بہت بڑی تبدیلی تھی۔ پچھلی ٹوٹی منگنیاں بھی اب نئے سرے سے دکھ دینے لگی تھیں۔ جب ان کا اثر ایسا شدید اور گہرا نہیں تھا مگر اب ان کے ٹوٹنے نے اس کی روح میں دراڑیں ڈالیں اور دل کو ہمیشہ کے لیے وہموں کے سپرد کر دیا تھا۔ اس نے مان لیا کہ زندگی کا یہ رخ روشن اس کی بصارتوں کے لیے تھا ہی نہیں۔ جہاں کوئی اس کا ہم قدم، دم اور ہمدم ہوتا، اسے لگتا کہ شادی کی کوشش کا انجام بھی ماضی جیسا ہی ہوگا۔ طالب اور روشن خیالی اسے خود کو منحوس کہنے سے روکتی تھی، تاہم وہ مان چکی تھی کہ مقدر نے اس خانے میں سیاہی ہی بھر رکھی ہے۔ اسے یقین ہو گیا تھا کہ چاہت اور رفاقت کے رنگ اس کے لیے نہیں ہیں۔ اسے لگتا اس نے پھر رفاقت کی تتلی کو مٹھی میں قید کرنے کی کوشش کی تو ہاتھ نئے زخموں سے بھر جائیں گے۔ ان ساری مشکلات میں مما اس کا سب سے بڑا سہارا تھی۔ اسے دوبارہ معمول پر آنے میں بہت وقت لگا اور ایک بار پھر وہ اپنی پیشہ ورانہ ذمہ داریوں اور زندگی کی طرف لوٹ آئی، لیکن اس کی ذاتی زندگی اب انجانے خوف سے سمٹ کے رہ گئی تھی۔ وہ پھر کوئی تجربہ کرنے اور محبت اور نئے تعلق کا موقع دینے سے خوف زدہ تھی۔ ہر ماں کی طرح مما کی تمنا بھی اسے شادی شدہ زندگی میں خوش دیکھنا تھی۔ وہ اسے مثبت سوچنے پر اکساتیں، برے حادثوں کے بعد بھی اچھے حادثوں کا یقین دلاتی، مگر اس کا دل مانتا ہی نہیں تھا۔ اسے یقین تھا وہ زندگی اس کے لیے نہیں۔ اگلی صبح دیر سے آنکھ کھلی تو باہر بارش کے بعد کا سہانا موسم مسکرا رہا تھا۔ اس نے کروٹ لے کر کھڑکی کی طرف رخ کیا تو پچھلی رات یاد آ گئی۔ وہ جھٹ اٹھ بیٹھی۔ اپنی داستان سنانے کے بعد وہ انتصاب کو وہیں بیٹھا چھوڑ کے کمرے میں آ گئی تھی۔ اسے اس سے ہمدردی کے بول یا افسوس نہیں چاہیے تھا۔ انتصاب نے بھی اسے روکا نہیں تھا۔ کیا میرا یوں اٹھ کے آ جانا مناسب تھا؟ اس نے بالوں میں ہیئر بینڈ لپیٹتے ہوئے سوچا۔ کیا میرا سب کچھ کہہ دینا بھی ٹھیک تھا؟ جو پہلی ہونی چاہیے تھی وہ الجھن اس وقت ثانوی ہو گئی تھی۔ آئی ہوپ انہیں برا نہ لگا ہو۔ انتصاب نے اس کے بارے میں کیا سوچا ہوگا کا خیال ستانے لگا۔ کتنی دیر وہ یوں ہی بیٹھی پچھلی رات یاد کرتی رہی، پھر احساس ہوتے ہی خود کو سرزنش کی اور فون اٹھایا اور یہاں کا موسم اور ٹرینوں کا حال دیکھنے کے بعد بستر سے نکل گئی۔ باہر آئی تو سبیع الحسن اور رامو کاکا لان کی صفائی میں لگے تھے۔ بارش کے بعد فضا اب بھی بھیگی سی تھی جبکہ آسمان صاف تھا۔ وہ دروازے سے ہی انہیں دیکھ رہی تھی۔ میرے ساتھ آئیں، اس سے خوبصورت منظر دکھاتا ہوں، پیچھے سے انتصاب نے کہا۔ وہ جانے کب وہاں آیا تھا؟ یسریٰ نے شکر ادا کیا کہ انتصاب نے
بات وہیں سے شروع نہ کی جہاں اس نے رات میں چھوڑی تھی۔ وہ اسے ابا کے کمرے کی کھڑکی کے پاس لے آیا۔ اس کھڑکی کے باہر کا نظارہ ہمیشہ میرا فیورٹ رہا ہے۔ کچھ تو بات تھی کہ ابا نے یہ کمرہ کبھی نہیں بدلا اور مجھے اس سے اچھا کوئی اور منظر نہیں لگا۔ کھڑکی سے باہر والا منظر پوسٹ کارڈ پر چھپی تصویر سا تھا۔ سرخ روش کے بعد سیاہ گیٹ اور اس کے پاس کھڑا پلاش کا درخت، جیسے کسی نے وہاں آگ رکھ دی ہو، اور پھر چھوٹے بڑے جنگلی پھولوں کے درمیان لہراتی پگڈنڈی، جس سے پھسلتی نگاہیں پگڈنڈی کے نیچے غائب ہوتے ہی اطراف کے پہاڑوں پہ ٹھہر جاتی تھیں۔ یہ واقعی بریتھ ٹیکنگ ہے۔ آپ کو پتہ ہے اس درخت کو فلیم آف دی فارسٹ کہتے ہیں۔ یقین بھی جذبات کے جنگل کا ایک ایسا ہی شعلہ ہے جو جلتا رہے تو دنیا، دل، رستہ کچھ تاریک نہیں ہوتا۔ اس پگڈنڈی کو آپ کی آمد اور خطوط کے بعد میں پہلی بار اس گھر تک آنے والے رستے کے طور پہ دیکھ رہا ہوں، ورنہ اس سے قبل میرے لیے یہ ہمیشہ گھر سے دور لے جانے والی راہ تھی۔ وہ دھیمی آواز میں ٹھہر ٹھہر کے بول رہا تھا، دنیا میں قائم موسموں کے تغیرات ہمارے اختیار سے باہر ہیں، لیکن اپنی زندگی کو کس موسم کے زیر اثر رکھنا ہے یہ ہمارے بس کی بات ہے۔ اپنے خواب، اپنی بات اور اپنی کوششوں کو یقین کے موسم کے سپرد کر دیں، پھر دیر سویر ہو بھی جائے تو زندگی اداسی کو گلے نہیں لگاتی، نہ تھکتی ہے، نہ مایوس ہوتی ہے۔ یہ ناممکن نہ صحیح لیکن مشکل تو ہے۔ وسوسوں اور اندیشوں کی ہواؤں میں یقین پہ قائم رہنا ہر کسی کو نہیں آتا، مگر جو یہ مشکل کام کر لیں وہی اس موسم کا لطف لے سکتے ہیں۔ آپ ویژول آرٹسٹ کے ساتھ ساتھ کمال کے رائٹر بھی ہو سکتے ہیں۔ کئی لمحوں کی خاموشی کے بعد یسرا نے کہا۔ وہ دونوں ذرا فاصلے پہ کھڑے باہر دیکھ رہے تھے۔ وہ بس مسکرا دیا۔ آپ نے ضرور اس پیڑ اور اس منظر کو پینٹ کیا ہوگا۔ کبھی چانس ملے تو مجھے وہ پینٹنگ ضرور دکھائیے گا۔ میرے پاس ایسی کوئی پینٹنگ نہیں ہے۔ کیا مطلب؟ وہ اس کی طرف مڑی۔ آپ نے یہ تصویر نہیں بنائی؟ وہ شدید حیران تھی۔ جبکہ یہ بہت انسپائر کرتی ہے، منظر، یہ پیڑ، اس کی فلسفی، نام، سب کچھ۔ آپ سے متفق ہوں۔ ایسا نہیں کہ میں نے سوچا نہیں، بس جب بھی فریم ریڈی کر کے ایزل پر لگایا محسوس ہوا ابھی اس کا وقت نہیں آیا۔ آپ انتظار اور صحیح وقت۔ میں نے آپ سے زیادہ کول بندہ کہیں نہیں دیکھا۔ وہ اس کی طرف دیکھ کے ہنس دیا۔ چلیں دیکھتے ہیں آج رامو کاکا نے آپ کی توازی کے لیے کیا خاص بنایا ہے۔ وہ ہنستے ہوئے اس کے ساتھ چل دی، مگر اس کے اندر انتظار کے الفاظ نقش ہو رہے تھے۔ آج وہ دونوں ہی بہت دیر سے جاگے تھے۔ اس کے ابا ناشتہ کر چکے تھے۔ ناشتے سے فارغ ہو کے اس نے اپنا مختصر سامان سمیٹا اور جانے کے لیے تیار ہو گئی۔ ٹرین وقت پر چل رہی تھی۔ اس کے اندر خطوط حقدار تک پہنچانے کے اطمینان کے ساتھ ایک نیا سا احساس بھی تھا جسے وہ سمجھنے سے قاصر تھی۔ رامو کاکا نے اسے پھر آنے کا کہا تاکہ وہ اسے مزید یہاں کے خاص پکوان کھلا سکیں۔ انہیں کھانا بنانا تھا، اس لیے الوداعی کلمات کے بعد وہ باورچی خانے میں چلے گئے۔ شکریہ بیٹا، ابا نے کہا۔ وہ اپنا بیگ اور پرس لیے انتصاب کے لیے رکی تھی۔ یہاں جب بھی آنا چاہو موسٹ ویلکم۔ وعدہ نہیں کرتی انکل، لیکن موقع ملا تو دوبارہ آنا چاہوں گی، اس نے ایمانداری سے کہا۔ اس نے مما کے بچپن کے بارے میں جاننے کا اشتیاق اور تجسس سب تھپک کے سلا دیا تھا۔ جو انہوں نے راز رکھا، بہتر تھا وہ اسے جاننے کی کوشش نہ کرتی۔ برسوں پرانی ادھوری داستان اس نے خطوط پہنچا کے مکمل کر دی تھی، تاہم اس کے لیے بھی اس داستان کی خوبصورت انکہی میں تھی۔ اگلے 5 منٹ میں نہیں نکلیں تو ہم لیٹ ہو جائیں گے۔ انتصاب جیکٹ کی زپ بند کرتا باہر آیا۔ مفلر بھی رکھ لو، ابا نے اس سے کہا۔ واپسی کے پہر سردی کا زور بڑھ جاتا تھا۔ گاڑی میں رکھا ہے۔ وہ صوفے پہ بیٹھ کر جوتے پہن رہا تھا۔ اس کی دی جرابیں یسرا نے لوٹائی نہیں تھیں، بلکہ وہ انہیں اس وقت بھی پہنی تھی۔ اس نے کوٹ کے ساتھ دوپٹے کو مفلر کی طرح لپیٹا ہوا تھا۔ مجھے دیر ہو تو آپ سو جائیے گا، میرے واپس آنے کا انتظار مت کیجیے گا، چابیاں ہیں میرے پاس۔ اسے ابا کے آرام کا خیال تو ہمیشہ رہتا تھا۔ یسرا ان سے رخصت لے کر باہر آئی۔ انتصاب اس سے آگے تھا۔ دروازے میں کھڑے ابا کے چہرے پر ممنونیت اور اطمینان تھا، لیکن آنکھوں میں نمی تیر رہی تھی۔ کیا ان بی بی جی کا بیاہ ہو چکا ہے؟
باورچی خانے سے نکل کر رامو کاکا نے ابا سے پوچھا۔ نہیں، یسرا نے انہیں یہی بتایا تھا کہ شوہر بچے نہیں ہیں ابھی۔ تو پھر بابا کے لیے سوچیں، چاند سورج کی جوڑی ہے۔ اور وہ ٹھٹک کر اس سمت دیکھنے لگے جہاں کار ڈھلان پر غائب ہو رہی تھی۔ اگر آپ چاہیں تو قریبی شہر کے سول ہاسپٹل میں اپلائی کر سکتی ہیں۔ یہاں کم سے کم آس پاس خوبصورتی ہوگی اور جب چاہے تب پون نگری آ سکیں گی۔ اس کو دلچسپی سے کھڑکی کے باہر کے نظارے دیکھتا پا کر انتصاب نے مشورہ دیا۔ وہ ہنسنے لگی۔ اب تو شاید وہ جاب بھی چھوڑنی پڑے۔ مما کی حمایت اور کانپور سے قریب ہونے کی وجہ سے وہاں جاب ممکن تھی کہ جب دل کیا گھر آنا جانا بھی آسان تھا، ورنہ گورنمنٹ جاب، وہ بھی اتنی چھوٹی سی جگہ، ہماری خاندانی شان و شوکت کے خلاف ہے۔ ایسا سب کا خیال ہے، میرا نہیں۔ آخر میں اس نے اپنی صفائی بھی پیش کر دی۔ بھائی کہہ چکے ہیں کہ وہ میرے لیے ہاسپٹل کی جگہ فائنل کر چکے اور ملٹی اسپیشلٹی ہاسپٹل میں نئی جاب بھی۔ اس نے مختصر وقفہ لیا۔ اور مما بھی میرے لیے یہی خواہش رکھتی تھی کہ ایک دن میں اپنا ہاسپٹل سٹارٹ کروں۔ اس وقت انتصاب نے بہت کچھ، سارا کچھ، کبھی اور کہنے کی تھپکی دے کر دل کو بہلایا تھا۔ جب انتصاب نے کار پارک کی تو اسے لگا 2 گھنٹے کا سفر چند منٹوں میں طے ہو گیا ہے۔ انتصاب اس کا بیگ لیے ساتھ چل رہا تھا۔ جب وہ پلیٹ فارم پہ پہنچ گئے تو اس نے بیگ لے لیا۔ بہت دیر ہو گئی ہے، اب آپ جائیں۔ وہ پلیٹ فارم پر وہاں کھڑے تھے جہاں انڈیکیٹر پر اس کا بوگی نمبر درج تھا۔ مجھے کون سا سویرے اٹھ کے آفس جانا ہے؟ اس کی بات پر وہ ہنس دی، پھر ذرا ٹھہر کر سنجیدگی سے کہنے لگی، میں کنفیوز تھی کہ میرا یہاں آنا ٹھیک ہے یا نہیں۔ مجھے ڈر تھا کہیں میں مما کے متعلق کوئی غلط تاثر لے کے یہاں سے نہ جاؤں، لیکن اب میں خوش ہوں کہ میں یہاں آئی اور ان لیٹرز کو خاموشی سے کہیں دفن نہیں کیا۔ میں بھی خوش ہوں کہ آپ یہاں آئیں۔ یہ تو وہی جانتا تھا کہ کیسے خود پہ پہرے بٹھائے تھا۔ کبھی کانپور آئیں تو کانٹیکٹ کیجیے گا، یسرا نے کہا۔ اس کے لیے کانپور آنا شرط ہے؟ وہ مسکرا رہا تھا۔ نہیں، وہ ہنس دی۔ تبھی ٹرین کی آمد کا اعلان ہونے لگا۔ اس نے پرس شانے پر درست کیا اور فون والا ہاتھ کوٹ کی جیب میں ڈالتے ہوئے مڑ کر اس سمت دیکھنے لگی جدھر سے ٹرین آنی تھی۔ یسرا، گہری بھاری آواز میں اس بے تکلفی نے اسے ساکت کر دیا۔ وہ فوراً اس کی سمت نہیں دیکھ سکی۔ جب گردن سیدھی کی تو وہ سنجیدہ سا اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ 2 ٹریجڈیز کے بعد آپ محبت اور رفاقت کی زیادہ حقدار ہیں۔ ہر کسی کے بخت میں اس کے حصے کا عشق لکھا گیا ہے، بس آپ کے ماننے اور یقین کرنے کی دیر ہے۔ اس کے انداز میں کچھ تھا جو وہ پہلی بار محسوس کر رہی تھی۔ اس نامانوس لہجے اور بات پر دل بھی اس کی طرح دم بخود تھا۔ آئی ہوپ آپ اپنی مما کی طرح عزم اور یقین سے اپنے لیے وہ فیصلہ کریں گی جو دنیا اور خود آپ کو بھی حیران کر دے۔ انجن کی سیٹی پر وہ چونکی۔ اسے جواب میں کہنے کو ایک لفظ بھی سمجھ نہیں آ رہا تھا، اور اپنے خیر خواہ کو کچھ نہ کہنا بد اخلاقی تھی۔ کچھ نہ کہیں۔ اس کی کشمکش دیکھ رہے انتصاب نے مشکل آسان کی، لیکن اس پہ غور ضرور کریں۔ وہ خفیف سا مسکرائی۔ ٹرین رینگتی ہوئی پلیٹ فارم پر آ گئی تھی، جس کا وہاں رکنے کا وقت 2 منٹ ہی تھا۔ دروازے سے اندر داخل ہو کر اس نے مڑ کر دیکھا۔ اسے یہیں الوداعی کلمات کہنے تھے کہ فرسٹ کلاس میں کھڑکیاں بند ہوتی ہیں۔ حالانکہ وہ ایک دوسرے کے فون نمبر لے چکے تھے، اس نے وعدہ کیا تھا کہ اگر وہ اسے اپنی تصاویر کی نمائش میں بلائے گا تو وہ ضرور آئے گی۔ وہ اسے دیکھ کے مسکرائی۔ آئی ہوپ ہم دوبارہ ملیں گے۔ اس کے انداز میں جھجک تھی۔ یقیناً، اس نے یقین سے کہا۔ اللہ حافظ، اللہ حافظ۔ انتصاب نے ہاتھ اٹھا کے کہا۔ وہ اندر اپنی نشست کی طرف بڑھ گئی۔ انتصاب ٹرین کا آخری ڈبہ نظروں سے اوجھل ہونے تک وہیں کھڑا رہا تھا۔ اگلی صبح ابا اخبار میز پہ رکھتے ہوئے اس کے سامنے والی کرسی پہ بیٹھ گئے۔ یہ خلاف معمول بات تھی، ورنہ وہ صبح کی چہل قدمی کے بعد اخبار اپنے کمرے میں لے جا کر پڑھتے اور ناشتہ اس کے بعد کرتے تھے۔ تمہیں ان لیٹرز اور رفت کے بارے میں جو بھی پوچھنا ہے پوچھ سکتے ہو۔ انہوں نے اسے حیران کیا۔ اس کے لیے تو رفت نام بھی نیا تھا۔ یسرا نے اپنی مما کا نام نہیں بتایا تھا۔ مجھے کچھ نہیں پوچھنا ابا، اس نے اطمینان سے کہا۔ اور یہ میں ناراض یا امبیرس ہو کے نہیں کہہ رہا، میں خوش ہوں کہ آخر آپ کا انتظار ثمر بار ہوا۔
وہ باپ بیٹے انڈرسٹینڈنگ کے کسی اور ہی سطح پہ تھے؟ ابا کو اطمینان ہوا۔ والدین کے لیے اس عمر میں اولاد کو اپنی وجہ سے شرمندہ دیکھنے سے بڑی شرمندگی کوئی دوسری نہیں ہوتی۔ یہ مصلحت بھی ان پر اللہ کا کرم تھی کہ یسریٰ کی آمد کے وقت کوئی اور نہیں بلکہ انتصاب ہی موجود تھا، اور تم میرے انتظار کے نقش قدم پر چلنے کی کوشش میں اپنی تنہا زندگی کا دورانیہ بڑھا مت لینا۔ انہوں نے مشورہ اور اپنی خواہش کا اندیا دیا۔ ابا اس کے مزاج آشنا تھے اور دونوں ہی رازوں کے ساجھیدار بھی، سو یہ تعجب خیز نہ تھا کہ وہ جان گئے ہیں، پھر بھی اس قدر جلد اس سے کہہ دینے پر وہ حیران ہوا۔ آپ کی طرح میری خواہشوں خوابوں کا موسم بھی یقین ہے ابا، آپ کی رجایت پسندی بھی مجھ میں کوٹ کوٹ کے بری ہے، لیکن دوسری طرف ایسا نہیں بلکہ اس کے متضاد ہے۔ وہ چاہتا تھا وہ پوری نتائج کی توقعات نہ باندھ لیں۔ ابا مسکراتے ہوئے اٹھ گئے اور جاتے ہوئے اس کے پاس رک کر شانے پہ ہاتھ رکھا۔ متضاد موسم آسانی سے بدلتے نہیں، لیکن آس پاس کے موسم کا اثر قبول کرنے کی صلاحیت ان میں ہوتی ہے۔ وہ کہہ کر چلے گئے۔ وہ چاہتے تھے وہ یسریٰ کے پاس رہے، کوشش کرے، اسے احساس دلائے۔ اسے پھر اپنے ابا پر بڑا پیار آیا، لیکن اس کا طریقہ کار تھوڑا مختلف تھا۔ اس نے فون اٹھا کے رابطوں میں یسریٰ کے نام سے محفوظ نمبر دیکھا اور پھر گہرا سانس لے کے فون بند کر دیا۔ ویٹ از ٹائم لیس، انتظار وقت کی قید سے ماورا ہے، اس نے اپنا کہا جملہ دہرایا۔ وہ ماسک اور کیپ اتارتے ہوئے آئینے میں اپنا عکس دیکھ کر رک گئی۔ ہر کسی کے بخت میں اس کے حصے کا عشق لکھا گیا ہے۔ ذرا دیر پہلے ایک 15 سالہ لڑکی کی انڈکٹیوٹی کے دوران نرس نے اس کی تعریف کرتے ہوئے کچھ نہ لائن مٹی ہوئی ہے، کہا تھا فنکشن میں کہ وہ کسی بھی شادی کے فنکشن میں چلی جائے تو سارے مہمانوں میں سب سے پیاری لگے گی۔ وہ جانتی تھی اس میں مبالغہ ہے، وہ پہلے بھی ایسی باتیں سنتی آئی تھی، لیکن اب وہ خود پر کسی کی نظریں محسوس کرنے لگی تھی۔ ایسی باتیں سن کر اسے انتصاب کی نگاہیں خود پہ محسوس ہوتی تھیں۔ وہ شخص، اس کی آواز، اس کی باتیں، کچھ بھی اسے بھولتا نہیں تھا۔ وہاں جو اس نے محسوس نہیں کیا تھا وہ سب اب اس پہ گزر رہا تھا، مانو اس کے منہ کے سحر کا اثر اب ہو رہا تھا۔ وہ دور ہو کے بھی ساتھ تھا، پاس تھا کہ اس کی آواز اور الفاظ کا لمس بھی وہ محسوس کرنے لگی تھی۔ جب اس کی آخری باتیں یاد آتی تو اسے یقین ہو جاتا کہ اس وقت وہ اچھی طرح جانتا تھا کہ وہ اس کے ساتھ کیا کر رہا ہے۔ اس نے دریچے سے ایک نئے جہان کا نظارہ دکھا کر اس کے اندر اس دنیا کی جستجو پیدا کر دی تھی۔ لیکن میں مما جیسی نہیں ہوں۔ اب تک خود کو ماں کا پرتو کہنے اور سمجھنے والی اب اس سے انکاری ہو رہی تھی، لیکن پھر آنکھیں بند کرتے ہی وہ اس منظر کو دوبارہ جینے لگتی جہاں وہ سامع تھی اور انتصاب کی باتیں مبہوت ہو کر سن رہی تھی۔ جب احساس ہوتا تو ہڑبڑا کے آنکھیں کھولتی اور خود کو سرزنش کرنے لگتی۔ اسے سمجھوتے پسند نہیں تھے، ورنہ وہ فواد سے منگنی نہ توڑتی، پاپا سے کزن کا رشتہ نہ توڑنے کا کہتی کہ وہ لاڈلی بیٹی کی بات ٹالتے نہیں تھے، یا سب کے اصرار پر بیوگی کے بعد آئے کسی نہ کسی رشتے پر مان جاتی۔ اور اب ایک نیا خیال، اپنے متعلق نیا انکشاف اسے حیران کر گیا۔ وہ سب نہ میری ورث سمجھتے، نہ ویسی میری قدر کر سکتے تھے جس کی میں حقدار ہوں۔ آئینے میں عکس نے کہا، تو کیا میں خود پسند ہوں؟ نہیں، یہ تو خود شناسی ہے، اپنی قدردانی۔ عکس اسے یقین دلا رہا تھا۔ کہیں اس کا سر غرور سے تن گیا کہ اس نے مما سے کچھ تو لیا تھا جو ان کے لیے خاص تھا۔ وہ واقعی اس قابل تھا۔ اپنے جذبوں کی قدردانی کا یقین ہی ان کی شانت اور مطمئن زندگی کا راز تھا۔ وہ بھی تو اب کہیں اپنے جذبے ضائع نہیں کرنا چاہتی تھی۔ رائگانی سے بہتر اس نے تنہائی کو چنا تھا، اور اب اپنے خدشات اور خوف کو یقین سے ہی شکست دی جا سکتی ہے، اپنے حصے کی خوشیاں ملنے کا یقین۔ وہ رک گئی۔ میں نے ایسا تو کسی کے لیے محسوس کیا نہ سوچا جیسا اب، اور میرا دل وہ اتنے سالوں میں کبھی یوں نہیں دھڑکا جیسے اب۔ پہلا زینہ خود سے سچ کہنا ہی ہوتا ہے۔ تبھی فون کی آواز نے اس کی توجہ کھینچ لی۔ پیغام میں کوئی ذاتی بات نہیں تھی، بلکہ وہ ایک دعوت نامہ تھا۔
انتصاب الحسن کی تصاویر کی نمائش کا دعوت نامہ جو گلابی شہر جے پور میں منعقد ہونے والی تھی، اس سولو ایگزیبیشن کا نام موسم تھا۔ اسے امید تھی کہ فون نمبر لینے کے بعد وہ ضرور اس سے رابطے میں رہے گا، لیکن 3.5 ماہ میں یہ اس کا پہلا رابطہ تھا۔ وہ فون کی ہر آواز پہ چونک جاتی، دھڑکنیں تیز ہو جاتی اور پھر اس کا نام نہ دیکھ کر مایوسی گھیر لیتی۔ کئی بار سوچا خود ہی حال احوال پوچھ لے، لیکن گھنٹوں فون ہاتھ میں لیے رہنے کے بعد بھی وہ کبھی ہمت نہ کر سکی۔ لیکن اب اس نے خود کو حیران کرتے ہوئے جے پور جانے کا فیصلہ کر لیا۔ اس وقت نمائش گاہ میں وہ پون نگری والے حلیے سے یکسر مختلف تھا۔ عام طور پر فنکاروں کے مقبول حلیے یعنی جینز، جھولے، چپلیں اور بکھرے الجھے بالوں کا دور دور تک پتہ نہیں تھا۔ جو تبدیلی اسے فوراً محسوس ہوئی وہ سیاہ سوٹ اور سلیقے سے جمے بال تھے۔ یہ تصویر دکھانے کا موقع تھا۔ اس نے اس کے پیچھے تصویر کی طرف اشارہ کیا۔ تھینک یو کہ مجھے مدعو کیا۔ وہ اندر کی ہلچل پر قابو پاتی مسکرائی۔ وجود میں آنے سے قبل ہی یہ آپ کی فیورٹ تھی، سو کیسے نہ بلاتا؟ وہ آہستہ بول رہا تھا۔ بلکہ یہ تصویر ممکن ہی آپ کی وجہ سے ہوئی ہے۔ گہری باتیں، گہری نگاہیں اسے اچھی لگ رہی تھیں۔ مجھے لگنے لگا تھا آپ نمبر لے کے بھول گئے ہیں۔ نہ چاہتے ہوئے بھی شکوہ زبان پہ آ گیا۔ کہنے کے بعد وہ خود ہی خجل ہو گئی، جبکہ انتصاب کے لیے حز اٹھانے کا وقت تھا۔ بعض اوقات مسلسل دستک کے بجائے ایک دستک کے بعد کی خاموشی دروازہ کھولنے پر مجبور کرتی ہے۔ وہ دلکشی سے مسکرایا۔ مسٹر انتصاب، تبھی پیچھے سے کسی نے پکارا۔ اس نے مڑ کے دیکھا، اس کے گلے میں لٹکا شناختی کارڈ اسے صحافی بتا رہا تھا۔ آپ باقی پینٹنگز دیکھیں، میں ابھی آیا۔ وہ یسریٰ سے معذرت کرتا اس کے ساتھ ایک گوشے میں چلا گیا۔ وہ سست روی سے چلتی تصویریں دیکھ رہی تھی، مگر اندر کچھ سست روح نہ رہا تھا۔ وہ اپنی زندگی کی سب سے بڑی تبدیلی سے گزر رہی تھی اور اس کے اندر کا جوش ڈر پر حاوی ہو رہا تھا۔ وہ چاہتی تھی یہ ڈر بھی ختم ہو جائے۔ وہ بھی اپنے اندر یقین کی وہ کیفیت محسوس کرنا چاہتی تھی جس کے زیر اثر مما نے خطوط سنبھال کے رکھے تھے۔ سبی الحسن نے پون نگری کو چھوڑا نہیں تھا اور انتصاب نے اسے روکا نہیں تھا۔ یسریٰ، قریب سے مانوس آواز آئی۔ وہ چونک گئی۔ بھائی وہاں کسی کے ساتھ کھڑے اسے تعجب سے دیکھ رہے تھے۔ تم یہاں جے پور میں کیسے؟ ان کے مطابق تو وہ اس وقت ہسپتال میں تھی۔ صبح ہی ایگزیبیشن کے لیے آئی ہوں، اس نے اعتماد سے کہا۔ آپ آرٹسٹ کو جانتی ہیں؟ ان کے ساتھ کھڑے شخص نے پوچھا۔ جی، یہ فاروق صدیقی ہیں، یہ ایگزیبیشن کے اسپانسر میں سے ایک ہیں، بھائی نے تعارف کروایا۔ یسریٰ منتظر تھی کہ وہ اس کا تعارف بھی کروائیں گے، لیکن وہ آگے کہنے لگے، ہم بزنس ایکسپو میں آئے تھے۔ فارغ ہوئے تو فاروق نے کہا ایگزیبیشن بھی دیکھ لیتے ہیں۔ تم کب تک ہو؟ آج رات کی ریٹرن فلائٹ ہے۔ انہیں اور جھٹکا لگا، یعنی وہ کانپور سے آئی تھی۔ ڈنر ہمارے ساتھ کرو۔ فاروق کا فون بجا تو وہ معذرت کرتا ان سے دور ہو گیا۔ بھائی اس کے قریب ہوئے۔ فاروق وہی ہے جس کا میں نے تم سے ذکر کیا تھا۔ تم آج مل کر تسلی کر لو تو پھر میں آگے کی تیاریاں کروں۔ ذرا دیر پہلے وہ جو نصیب کی ستم ظریفیاں بھول کر اپنی زندگی کا موسم بدلنے کے لیے پرعزم تھی، یکا یک پھر اسی خوف کے سائے تلے آ گئی۔ انتصاب اس کے پاس آیا تو اس نے دونوں کو ملوایا۔ آپ دونوں کیسے ایک دوسرے کو جانتے ہیں؟ ایک کانپور کے قریب چھوٹے سے شہر کی مصروف ڈاکٹر اور دوسرا دہلی میں آباد آرٹسٹ۔ ان کا تجسس جائز تھا۔ قسمت اور اتفاق سمجھیں، انتصاب نے کہا۔ وہ تسلی بخش جواب کے لیے مزید سوال کرتے کہ فاروق صدیقی کی آمد نے انہیں روک دیا۔ وہ اور انتصاب ایک دوسرے کو جانتے تھے۔ ان تینوں کی گفتگو میں وہ چپ کھڑی تھی۔ کچھ دیر بعد شام کی ملاقات کی یاد دہانی کرواتے ہوئے بھائی نے فاروق صدیقی کے ساتھ وداع لی۔ وہ طویل ہال عبور کرتے ہوئے داخلے دروازے کی جانب جا رہے تھے۔ انتصاب نے اسے دیکھا جو سنجیدہ شکل بنائے گہری سوچ میں ڈوبی تھی۔ چند پل وہ یوں ہی تکتا رہا۔ کوئی بات ہوئی ہے؟ اس نے دھیرے سے سوال کیا تو وہ چونک کر اسے دیکھنے لگی۔ میں ابھی آئی۔ وہ تیزی سے ہال کے دروازے کی سمت دوڑی اور دروازے کے پاس ہی بھائی اور فاروق صدیقی کو جا لیا۔ اس نے بھائی سے کچھ کہا اور وہ دونوں فاروق صدیقی سے کچھ دور جا کے بات کرنے لگے۔ وہ ٹھہر کے کچھ کہہ رہی تھی اور سننے والا اچھمبے سے جوابی سوال کر رہا تھا
پھر اس نے کچھ کہا اور بھائی نے انتصاب کی سمت انگلی اٹھا کے کچھ پوچھا۔ اس نے مسکرا کر اسبات میں سر ہلایا اور وہ اسے دیکھنے لگے۔ وہ مسکرا دیا لیکن ادھر سے جوابی تبسم کی جگہ بے یقینی اور حیرت تھی۔ مزید جملوں کے تبادلے کے بعد وہ فاروق صدیقی کے ساتھ چلے گئے اور وہ اس کے پاس چلی آئی۔ کوئی مار کا اثر ہوا ہے؟ ہاں، اس نے گہرا سانس لیا۔ کانگریٹس، اس نے کون سا مار کا پوچھنے کے بجائے مبارکباد دی۔ اسے اب تو حیران نہیں ہونا چاہیے تھا، پھر بھی اسے تعجب ہوا کہ اسے یقین تھا اس مارکے کی سرکوبی پر وہ مبارکباد کی مستحق ہے۔ ہم دونوں کو، انتصاب نے آگے کہتے ہوئے بات مکمل کی۔ اس کے لہجے میں اور چہرے پر شوخی تھی۔ یہ بہت انفیئر ہے۔ چند پل بچوں کی طرح مچلتے دل کو سنبھالے سختی سے ہونٹ بند کیے وہ ناراض سی دیکھے گئی، پھر آخر شکایت کر ہی دی۔ نہیں تو، اس نے معصومیت سے انکار کیا۔ دیکھیں، اب بھی آپ نے کیا انفیئر ہے نہیں پوچھا، پھر یہ فیئر کیسے ہوا؟ اس بار انتصاب نے ہلکا سا کہا لگایا۔ کیا یہ اچھا نہیں کہ میری سمجھداری کے باعث بقیہ زندگی کہنے اور سمجھانے جیسے کاموں میں ٹائم ویسٹ ہونے سے بچ جائے گا؟ وہ 2 قدم چلتا اس کے پاس آیا۔ اور یہ وقت کچھ اور بھلے سے کاموں میں صرف ہوگا؟ وہ اس کی آنکھوں کے پیام پر سر جھکا گئی۔ کوئی نہیں جانتا تھا کہ 36 سال میں پہلی بار اس کے چہرے پر پھیلی سرخی کا تعلق واردات دل سے تھا۔ وہ دروازے میں کھڑی جانے کہاں کھوئی تھی کہ انتصاب نے آنکھوں کے آگے چٹکی بجائی۔ صبح بخیر ڈاکٹر۔ صبح بخیر پینٹر، اسی کے انداز میں یسریٰ نے کہا۔ ابا آئی نہیں؟ گھر میں پھیلا سناٹا محسوس ہوتے ہی اس نے پوچھا۔ میں انہی کا ویٹ کر رہی ہوں۔ اس کی آنکھیں راستے پہ ٹکی تھیں۔ کوئی خاص بات؟ وہ کچھ سوچ کے زیر لب مسکرائی۔ بندہ جان سکتا ہے؟ بندے کی شکایت کرنی ہے۔ اس نے ذرا مصنوعی تیز سی نظر اس پہ ڈال کر پھر پگڈنڈی کو دیکھنے لگی۔ انتصاب اس کے سامنے آن کھڑا ہوا۔ بندے کی خطا؟ انداز میں لجاجت تھی۔ یہ بندہ کل یہاں سے جانا چاہتا ہے؟ ہو کھا، اس نے سر پیچھے کیا، پھر بیوی کو گھورا جس کی بات جاری تھی۔ اس بندے کو شادی کے بعد نئی نویلی بیوی اپنے ابا سے زیادہ عزیز ہو گئی ہے، اسی لیے ابا کے پاس رکنا نہیں ہے۔ اف، اس نے بڑے انداز سے مزہ لیتے ہوئے اف کہا۔ نئی نویلی کی خوش فہمی اور ایسی شکایت تو مجھے کرنی ہے؟ ہاں؟ یسریٰ کی آنکھیں پھیل گئیں کہ ڈاکٹر یسریٰ انتصاب الحسن کام چور ہو گئی ہیں۔ اس نے سزا کے طور پر یسریٰ کا کان پکڑا۔ اپنے ہاسپٹل کا انوگریشن ٹالنا چاہ رہی ہیں؟ پرسوں ہسپتال کا افتتاح تھا اور 2 دن پہلے انہیں یہاں سے نکلنا تھا، تاہم وہ کسی نہ کسی وجہ سے کل پر ٹالے جا رہی تھی۔ میں اور کام چور؟ اس نے انتصاب کا ہاتھ اپنے کان سے ہٹایا۔ ہو ہی نہیں سکتا۔ انتصاب سامنے سے ہٹ کر اس کے بازو میں آیا۔ مانا اس جگہ کا حسن جادو کر دیتا ہے۔ یہاں سے جانے کا دل نہیں کرتا، لیکن ہم اس وجہ سے کار جہاں تو نہیں روک سکتے نا۔ وہ یک بیک سنجیدہ نہ سے بن گیا۔ ایک دفعہ اس کار جہاں میں الجھی تو پھر پتہ نہیں یہاں کب آ سکوں گی۔ اب ملازمت تو ہوگی نہیں کہ چھٹی لی اور نکل گئے۔ اس نے اصل وجہ بیان کی۔ یہ کوئی مشکل نہیں، بندے کو ایسا بھی روٹین کا غلام نہیں ہونا چاہیے۔ تم جب کہو گی وعدہ، فوراً پون نگری لے آؤں گا۔ انتصاب نے اس کے پیچھے بازو پھیلایا۔ اس نے گہرا سانس لے کر اس کے شانے سے سر ٹکا دیا۔ سب جانتے ہوئے بھی من کہتا ہے ایک دن اور۔ اس نے ہلکا سا سر ترچھا اور اونچا کر کے انتصاب کو دیکھا۔ فرصت کے لمحات ڈھونڈے بنا بیٹھے رہیں، تصور جانا کیے ہوئے والی لائف میں پہلی بار جی رہی ہوں، شاید اس لیے۔ یسریٰ کی بات پر وہ زور سے ہنسا۔ جانا جب ساتھ اور پاس ہو تو تصور کا کیا کام؟ یہ بندی کریٹیو پرسن نہیں تو الفاظ نہیں، احساسات سمجھ کر درگزر کیا کریں۔ اس نے گزارش کی۔ دونوں بے ساختہ مسکرا دیے۔ تبھی پگڈنڈی پر ابا اور کاکا کے سر دکھائی دیے۔ ان دونوں کو دیکھتے ہی ان کے چہرے بھی کھل اٹھے تھے۔ پلاش کے درخت اور گیٹ کے دونوں جانب سے دیکھنے والوں کے لیے سامنے کا منظر خوبصورت اور پرسکون تھا۔ ختم شد۔ سو میرے عزیز لسنرز، دس واز دی اینڈ آف دی ناول موسم بائی آسیہ رئیس خان۔ مجھے یقین ہے کہ ناول آپ کو پسند آیا ہوگا۔ مجھے تو بہت پسند آیا۔ بڑا کیوٹ سا
لائٹ سا رومانٹک تو اتنا نہیں تھا، لیکن ہاں لائٹ رومانٹک تو تھا، اور ناول کی ہیپی اینڈنگ تھی۔ اپنی رائے دینا ہرگز نہ بھولیے گا، کیونکہ ویڈیو کو جب آپ لائک کرتے ہو، کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار کرتے ہو، تو یہ چیز مجھے انکریج کرتی ہے اور زیادہ سے زیادہ کام کرنے کے لیے موٹیویٹ کرتی ہے۔ اور چینل کو سبسکرائب کرنا بھی ہرگز نہ بھولیے گا۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، نیک تمناؤں کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔